वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम लोग क़ुआ पढ़ते हैं जो कि उमूर तबिया का छठा अमर है। हो सकता है कि वीडियो ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए, लेकिन हाँ, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आसानी से समझा दूँ। और देखो, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें हमें डिवीज़न सब डिवीज़न ही पढ़ने होते हैं, और जो भी इस्तिलाही माने हैं अगर उनको हम लोग समझ गए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, और अपने साथ रफ कॉपी रख लीजिए, क्योंकि इस नोट्स में मैंने ढेर सारे डिटेल्स नहीं भरे हैं। आपको अपने साथ साथ रजिस्टर में नोट करना होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क़ुआ। देखो, क़ुआ किसे कहते हैं? क़ुआ जो कि क़ुव्वत की जमा है। अब क़ुव्वत क्या है? क़ुव्वत ताकत को कहते हैं, पावर को कहते हैं, स्टैमिना को कहते हैं, एनर्जी को कहते हैं। अब हम सब के अंदर कोई ना कोई एनर्जी मौजूद है, हम सब के अंदर ताकत मौजूद है। यानी कोई भी अगर काम होना है तो ताकत का होना ज़रूरी है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने के लिए भी ताकत होना ज़रूरी है, तभी जाके मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ। उसी तरह आप लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो इसके लिए भी ताकत का होना ज़रूरी है, पावर का होना ज़रूरी है। यानी किसी भी काम के लिए, किसी भी फंक्शन के होने के लिए ताकत का होना ज़रूरी है, तभी जाके कोई काम फंक्शन हो पाएगा। अब देखो, इससे हमें क्या समझ में आया कि काम के होने के लिए क़ुव्वत का, ताकत का, पावर का होना ज़रूरी है। लेकिन क्या कभी आपने देखा कि मेरे अंदर ताकत कितनी है, कि मेरे अंदर पावर कितनी है? ये तो दिखाई नहीं देगा ना, कि जो पावर है, जो ताकत है, वो दिखाई नहीं देती। जैसे अब हम सब के अंदर ताकत है, पावर है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी इसको देखा नहीं है। बस इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी काम को देखते हुए हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कितना पावरफुल है। हालांकि जो पावर है वो हमें दिखाई नहीं देती। देखो, इसको हम लोग एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। जैसे आपको और आपके दोस्त को, दोनों को एक ही काम दिया गया, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत जल्द काम को निपटा दिया, और आपके दोस्त थोड़ा लेज़ी हैं, उन्होंने स्लो से काम किया। तो इससे क्या समझ में आया कि आप बहुत ज़्यादा कवी हो। कवी का मतलब होता है पावरफुल, जिसकी वजह से आपने काम बहुत जल्द अच्छे अंदाज से कर दिया। लेकिन जो आपके दोस्त है वो ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ का मतलब होता है कमज़ोर होना, जिसकी वजह से उन्होंने काम को देर कर दिया। यानी उनके अंदर क़ुव्वत, ताकत, पावर जो भी है वो कम है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो ताकत है, पावर है, वो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन काम के ज़रिए, फ़ेल के ज़रिए, फंक्शन के ज़रिए हम लोग ताकत का अंदाज़ा, पावर का अंदाज़ा, क़ुव्वत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जिस तरह हम लोग हर चैप्टर में लुग़वी तारीफ़ और इस्तिलाही तारीफ़ पढ़ रहे थे, तो उसी तरह क़ुआ की भी लुग़वी तारीफ़ पढ़ते हैं, यानी लुग़वी माने पढ़ते हैं, और साथ ही साथ इस्तिलाही तारीफ़ यानी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से क़ुआ के क्या माने हम लोग उमूर तबिया में मुराद लेते हैं, ये दोनों पढ़ेंगे। देखो, डिक्शनरी में से कहा गया ज़ोर, ताकत, कुदरत, सकत, लाइनफ़ियाल, तासीर फ़िल गैर, इम्कान। अब इम्कान का क्या मतलब है? पॉसिबिलिटी को इम्कान कहा जाता है। और सकत का मतलब होता है कैपेबिलिटी, यानी आप कितने कैपेबल हो, तो सकत का मतलब जो है कैपेबल है। और ला इनफ़िआल, ये एक अरबिक वर्ड है। ला का मतलब होता है नहीं, और इनफ़िआल का मतलब होता है असर का कबूल करना। अब इसको हम लोग ऐसे एग्जाम्पल के ज़रिए भी तो समझ सकते हैं। जैसे आप और आपके दोस्त कहीं जा रहे थे, और आपके दोस्त ने ना जानबूझकर आपको धक्का दे दिया, तो आप गिर थोड़ी ना जाओगे। आपके अंदर इतनी एनर्जी है, इतना स्टैमिना है कि आप अपने आप को गिरने से रोक सकते हो। यानी आपने आपके दोस्त का जो धक्का लगाने का असर था उसे कबूल नहीं किया, आपने अपने आप को गिरने से बचा लिया। तो क्या हुआ? आपके अंदर असर नहीं हुआ, तो उसी को ला इनफ़िआल कहते हैं। और तासीर फ़िल गैर, देखो, तासीर जो कि असर को कहते हैं। फ़ी यानी अरबिक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है में, और गैर यानी कोई और। अब इसको भी हम लोग ऐसे एग्जाम्पल के ज़रिए समझ सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना एक काम है, और इस काम के लिए कोई ना कोई क़ुव्वत का होना ज़रूरी है। अब मेरे अंदर क़ुव्वत है, ताकत है, पावर है, एनर्जी है, जिसके ज़रिए मैं काम कर रही हूँ, और इसका असर आप लोगों में हो रहा है।
پتہ نہیں آپ انڈیا کے کس کونے میں بیٹھے ہوئے ہو، لیکن میرے پڑھانے کا اثر تو آپ لوگوں میں ہو رہا ہے۔ آپ لوگ چیزوں کو انشاءاللہ اللہ سے امید کرتی ہوں کہ سمجھ پا رہے ہوں گے، یعنی میرے کام کا اثر، کام کے لیے قوت ہے تو اس کا اثر آپ لوگوں میں ہو رہا ہے، اور آپ لوگ کوئی غیر ہو، میں تھوڑی نہ جانتی ہوں کہ پتہ نہیں آپ لوگ کون ہیں، لیکن ہاں اثر تو ہو رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تاثیر فی الغیر، یعنی دوسروں کے اندر افیکٹ ڈالنا۔ یہ قوت کا معنی دیے گئے ہیں ڈکشنری میں، اور امکان کا مطلب ہوتا ہے پاسبلٹی۔ اصطلاحی معنی: امور طبیعہ میں قوا سے مراد تاثیر فی الغیر میں اثر کرنے کی صفت، یا بقول مسیحی القوا ہی سبب الفعل، عمل کے سرچشمے کو قوا کہتے ہیں۔ اب یہ عربک لفظ ہے، جو بھی القوا ہی سبب الفعل، یہ مسیحی نے بتلایا، جو ابو سہل مسیحی ہیں، اور جدھر جدھر بھی ابو سہل مسیحی کا نام آیا ہے میں نے ان کی کتاب کا نام بھی بتا رکھا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ویسے تاریخ طب میں پڑھا ہوگا، تو کامنٹ کر کے بتا دینا کہ میم ابو سہل مسیحی کی کتاب کا نام XYZ جو بھی ہے آپ لوگ لکھ دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو ہاں، ہم لوگ پڑھ رہے تھے اصطلاحی معنی، یعنی ٹرمینالوجی میں امور طبیعہ میں ہم لوگ قوا کا مطلب لیتے ہیں تاثیر فی الغیر، دوسروں میں افیکٹ کرنا، یہ قوا کا مطلب ہے۔ اور اس کے بعد جو ابو سہل مسیحی نے بتلایا، اس کا یہ مطلب ہے القوا، قوت کو کہیں گے، ہیا سبب الفعل، یعنی یہ کاز ہے فنکشن کے ہونے کے لیے، مطلب کوئی بھی کام اگر ہونا ہے، کوئی بھی فعل اگر کرنا ہے، ورک کے ہونے کے لیے پاور کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو قوت ہے وہ سبب ہے، وہ ایک کاز ہے فنکشن کے لیے، ایسے بتلایا ابو سہل مسیحی نے۔ قوا اور افعال ایک دوسرے کی پہچان ہے، یہ بتلانے والے شیخ الرئیس ابو علی سینا ہیں، یعنی جنہیں ابن سینا ہم لوگ کہتے ہیں، اور ان کی کتاب کا نام کیا ہے وہ بھی بتا دیجئے۔ بہت آسان سے سوال ہے، ویسے یہ اب تک تو یاد ہو جانا ہی چاہیے۔ قوا اور افعال جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی معرفت کرتے ہیں۔ معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچان کروانا۔ قوا کی 3 اقسام ہیں: قوائے طبیعیہ، قوائے حیوانیہ اور قوائے نفسانیہ۔ یاد ہونا چاہیے ہم لوگوں نے ارواح کی بھی 3 اقسام پڑھی تھی، یعنی روح طبعی، روح نفسانی اور روح حیوانی۔ اسی طرح قوا کی بھی تو 3 اقسام ہیں: طبعیہ، نفسانیہ اور حیوانیہ۔ دیکھو، اعضائے طبیعیہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اور اعضائے نفسانیہ کسے کہتے ہیں وہ بھی یاد ہوگا، اور اعضائے حیوانیہ کسے کہتے ہیں وہ بھی یاد ہوگا۔ اسی لیے قوا پڑھنے سے پہلے جو بھی پچھلے امر ہم لوگوں نے پڑھ رکھے ہیں وہ سب کا اچھے سے ریویژن کر کے آؤ گے تو یہ ساری چیزیں بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ قوائے طبیعیہ کسے کہتے ہیں، یعنی یہ وہ والی قوت ہے جو اعضائے طبیعیہ میں پائی جاتی ہے۔ اب اعضائے طبیعیہ کسے کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے وہ سارے آرگنز آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے گلینڈز اینڈ آرگنز جو ڈائجسشن میں ہیلپ کرتے ہیں، تو وہ سب کے سب اعضائے طبیعیہ میں آ جائیں گے۔ دیکھو، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ جو قوت طبیعیہ ہے وہ صرف اور صرف اعضائے طبیعیہ میں پائے جائے گی، ایسے نہیں ہے، کیونکہ دیکھو قوت طبیعیہ کا کیا کام ہے، پہلے ہم لوگ وہ پڑھتے ہیں۔ قوت طبیعیہ وہ قوت ہے جو اعضائے طبیعیہ میں پائی جاتی ہے اور غذا میں کیمیائی تبدیلیاں اور استحالہ پیدا کر کے بدن کا جز بنا دیتی ہے۔ یہی قوت تمام اعضائے بدنی کو تغذیہ فراہم کرتی ہے اور خارج کرتی ہے۔ خارج کا مطلب ہوتا ہے ایکسکریٹ کر دینا، اور فراہم کا مطلب ہوتا ہے سپلائی کرنا۔ استحالہ کا مطلب ہوتا ہے میٹابولزم، اور کیمیائی تبدیلی یعنی کیمیکل چینجز کا ہونا۔ دیکھو، جو قوائے طبیعیہ ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی ہم لوگ غذا کھاتے ہیں تو اس کا ڈائجسشن، ابزارپشن، ایکسکریشن، یہ سارا کام تو قوائے طبیعیہ کرتی ہے۔ لیکن اب آپ ہی سمجھو کہ ڈائجسشن کا کام، ابزارپشن کا کام صرف ڈائجسٹیو آرگنز میں تو نہیں ہوتا، ہر سیل کو نیوٹریشن پہنچنا ہے تو ہر سیل میں کہیں نہ کہیں ڈائجسشن ہوتا ہے، ابزارپشن ہوتا ہے، اور ہر سیل میں ایکسکریشن والا بھی کام ہوتا ہے۔ یعنی جو قوائے طبیعیہ ہے وہ تمام خلیات میں پائی جاتی ہے، تمام سیلز میں موجود ہوتی ہے، لیکن ان جنرل ہم لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ اعضائے طبیعیہ میں پائی جائے گی، کیونکہ جو ڈائجسٹیو سسٹم کا جو بھی کام ہے وہ تو مینلی یہی ہے نا کہ ابزارپشن ہو جائے، ڈائجسشن ہو جائے، اس سے اچھی خلطیں بنے اور پھر وہ نیوٹریشن پرووائڈ کروائے، مینلی تو ڈائجسٹیو سسٹم کا کام ہے۔ لیکن ہاں، ہر سیل میں بھی قوت طبیعیہ پائی جاتی ہے۔ یہ کنفیوژن ہرگز مت رکھنا کہ جو قوت طبیعیہ ہے وہ صرف اور صرف اعضائے طبیعیہ میں پائی جائے گی، ایسے اسٹوڈنٹس رٹ لیتے ہیں اور وہی لکھ دیتے ہیں،
لیکن ہاں UG لیول تک تو ہو جائے گا، لیکن بعد میں آپ کو PG کے لیے بھی تو پریپیئر کرنا ہے، تو اسی لیے سارے کانسیپٹس ابھی سے ٹھیک ٹھاک سمجھ لیجئے کہ جو قوت طبیعیہ ہے وہ ہر سیل میں تو پائی جائے گی، لیکن اس کا اہم کام اعضائے طبیعیہ کرتے ہیں۔ اور اس میں اعضائے طبیعیہ میں عضو رئیس کون سا ہے یاد ہونا چاہیے، ہم لوگوں نے اعضاء والے چیپٹر میں پڑھ رکھا ہے۔ اعضائے طبیعیہ کا عضو رئیس ہوگا جگر یعنی لیور۔ جو قوت طبیعیہ ہے اس کی 2 ٹائپس ہیں، شخصیہ اور تناسلیہ۔ اب شخصیہ کسے کہتے ہیں؟ جو کہ شخص سے بنا، اور شخص ایک انسان کو کہیں گے نا، ایک پرسن کو کہیں گے، اسی لیے قوت شخصیہ کو پرسنل پاور بھی کہا جاتا ہے۔ اور قوت تناسلیہ جو کہ تناسل سے ریلیٹ کرے گا، یعنی ریپروڈکشن سے ریلیٹ کرے گا، تو جو بھی ریپروڈکٹیو آرگنز میں ہونے والے کام ہیں اس کے لیے قوت تناسلیہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور ایک انسان کی زندگی کے لیے، یعنی ایک انسان کو اگر سروائیو کرنا ہے تو کون کون سے کام ہوں گے، اور اس کام کے لیے جو قوت درکار ہوگی اسے قوائے شخصیہ کہتے ہیں۔ تو اچھے سے یاد رکھو، جو قوت طبیعیہ ہے اس کی 2 اقسام ہیں، قوت شخصیہ اور قوت تناسلیہ۔ اب ہمیں پھر مزید پڑھنا ہے کہ قوت شخصیہ کی کون کون سی ٹائپس ہیں، کیونکہ یہ جو قوا والا چیپٹر ہے اس میں تو بس ڈویژن اور سب ڈویژن ہی پڑھنے ہیں، اور ہمیں اس کی اصطلاحی معنی یعنی جو ٹرمینالوجی کے مطلب سمجھ میں آ گئے تو اچھے سے ایگزام میں لکھ سکتے ہیں۔ دیکھو کچھ بھی رٹیے مت، آپ لوگ اچھے سے سمجھ کے پڑھیے، یہ رٹنے والا سبجیکٹ نہیں ہے امور طبیعہ، سمجھ کے پڑھنا ہے اور آسان ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میرے پڑھانے سے کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اگر سچ میں سمجھ میں آ رہا ہے تو لازمی کامنٹ کر کے بتائیے گا، اور اپنے جونیئرز اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ جو قوت شخصیہ ہے یعنی پرسنل پاور ہے، اس کی 2 ٹائپس ہیں، قوت غازیہ اور قوت نامیہ۔ دیکھو نام سے ہی ہمیں بہت زیادہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نام میں کیا رکھا ہے، نام میں بہت کچھ رکھا ہے، نام سے ہی بہت ساری چیزیں ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے انسان کا نام بھی نہ کہیں معنی رکھتا ہے، جس کا جو نام ہوگا اس کا اثر انسان میں ہوتا ہے۔ ویسے میرا نام تو بطول ہے، بطول کے ساتھ ساتھ میرا دوسرا نام بھی ہے، خیر میں کبھی بعد میں بتاؤں گی کہ میرا دوسرا نام کیا ہے، فی الحال تو بطول ہی میرا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو قوت غازیہ اور قوت نامیہ، قوت پاور کو کہتے ہیں، اور یہ نامیہ کیا ہے، غازیہ کیا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ دیکھو غازیہ کس سے بنا؟ غذا سے بنا۔ غذا کسے کہتے ہیں؟ فوڈ کو کہتے ہیں۔ تو جو قوت غازیہ ہے وہ نیوٹریشن سے ریلیٹڈ ہے، اور نامیہ جو کہ نمو سے بنا، اور نمو کسے کہتے ہیں؟ گروتھ کو کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کو کہتے ہیں، نشو و نما کو کہتے ہیں۔ تو جو نامیہ ہے وہ نمو سے بنا اور غازیہ غذا سے بنا۔ ایسے ہم لوگ نام کے معنی کے ذریعے ہی بہت زیادہ چیزیں یاد کر سکتے ہیں۔ قوت غازیہ کے ذریعے نیوٹریشن پورے آرگنز میں پہنچتا ہے، اور قوت نامیہ کے ذریعے گروتھ ہوتا ہے۔ دیکھو گروتھ کا مطلب ہوتا ہے اقطار ثلاثہ میں بڑھوتری کا ہونا، یعنی اقطار ثلاثہ کسے کہیں گے؟ لمبائی، گہرائی، چوڑائی میں اگر چیزیں بڑھتی ہیں تو اسے نمو کہا جائے گا اور اسے گروتھ کہا جائے گا۔ تو اس گروتھ کے لیے قوت نامیہ کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ ہی دیکھ لیجئے کہ انسان کی ایک عمر ہو جانے کے بعد یعنی سن نمو کے بعد انسان تھوڑی نہ گرو کرے گا۔ اب یہ مت کہنا کہ میم 30 ایئرس کے بعد بھی تو انسان موٹا ہوتا ہے، تو وہ ایک غیر طبعی حالت ہے، یعنی انسان تھوڑی نہ چاہے گا کہ میں موٹا ہو جاؤں، فربا ہو جاؤں، وہ تو غیر طبعی حالت ہے، انوانٹیڈلی وہ موٹا ہو رہا ہے اور وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اسے گروتھ نہیں کہتے۔ گروتھ کے ہونے کے لیے لمبائی، گہرائی، چوڑائی یہ تینوں کا ہونا ضروری ہے، تبھی جا کے وہ گروتھ کہلائے گا۔ اور یہ تینوں میں بڑھوتری ہوتی ہے سن نمو میں، یعنی جب انسان سن نمو کی عمر میں ہوتا ہے تو تبھی اس کی گروتھ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کی موٹائی، گہرائی یہ سب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو قوت نامیہ کا کام ہے وہ صرف اور صرف سن نمو میں ہوتا ہے، اور یہ ڈیپینڈنٹ قوا ہے کیونکہ یہ خود سے تو کام نہیں کر پائے گا۔ اب دیکھو گروتھ کے ہونے کے لیے، نشو و نما کے ہونے کے لیے غذا کا ہونا ضروری ہے، نیوٹریشن کا ہونا ضروری ہے، تغذیہ کا ہونا ضروری ہے، تبھی جا کے کام ہو پائے گا۔ تو یہ اپنے آپ سے سارے کام نہیں کر سکتی، یہ ایک دوسرے پہ انحصار ہے، یعنی دوسرے کے اوپر یہ ڈیپینڈ کری ہوئی ہے۔ تو وہ دوسری کون سی قوت ہے؟ اسے کہتے ہیں قوت غازیہ، یعنی نیوٹریشن پہنچانے والی قوت۔
دیکھو جو نیوٹریشن پہنچانے والا کام ہے وہ تو پیدائش سے لے کر مرنے تک کا کام ہے نا. انسان جب تک زندہ رہے گا اسے کھانا پانی نیوٹریشن تو ہونا ہی ہونا ہے. یعنی جو قوت غازیہ ہے وہ ہمیشہ انسان میں رہے گی جب تک انسان کی زندگی ہے. لیکن جو قوت نامیہ ہے وہ صرف اور صرف سن نمو میں ہی اپنا کام کرتی ہے. اور جو قوت غازیہ ہے وہ تو کسی پہ ڈپینڈ نہیں ہے، وہ کسی پہ منحصر نہیں ہے. نیوٹریشن پرووائڈ کروانے کا کام وہ خود بخود کر لیتی ہے. اور یہ غذا پہنچانے والی قوت ہے، یعنی نیوٹریشن پورے آرگنز میں پہنچائے گی، اسی لیے اس کو قوت غازیہ کا نام دیا گیا ہے. اور بڑھانے والی قوت یعنی گروتھ کرنے والی قوت، نشو نما کرنے والی قوت کو کہا جائے گا قوت نامیہ. ویسے نام سے ہی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، نمو کہتے ہیں گروتھ ڈیولپمنٹ نشو نما کو، اور غازیہ کہتے ہیں غذا کو یعنی فوڈ کو، جس کے ذریعے نیوٹریشن پہنچتا ہے. اس کے بعد جو ہم لوگوں نے قوائے غازیہ پڑھا تھا، اس کی مخدومہ اور خادمہ قوتیں ہیں. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مخدومہ کا کیا مطلب ہے اور خادمہ کا کیا مطلب ہے. خادمہ جو کہ خادم سے بنا، اور خادم کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو خادم کہتے ہیں. یعنی جو بھی گھر میں کام کرنے والے ہوں گے تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ خادم تو کہا جائے گا نا. ویسے ہم لوگ اتنی اچھی اردو تو نہیں بولتے، ہم لوگ تو یہی کہیں گے کہ کام کرنے والے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن ہاں اگر اچھی اردو استعمال کریں تو کام کرنے والوں کو خادم کہا جاتا ہے. اور مخدومہ کا کیا مطلب ہے؟ مخدومہ یہ بھی کہیں نہ کہیں خادم سے ریلیٹ کر رہا ہے. یعنی مخدومہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے انڈر میں کام کرے تو اسے مخدومہ کہتے ہیں. دونوں ایک ہی چیز ہے، چاہے آپ خادم کہو یا پھر مخدومہ کہو، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. جیسے اگر کسی کا نام نازیہ ہے اور کسی کا نام نازش ہے تو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. بس اگر لڑکا ہے تو نازش نام ہے اور اگر لڑکی ہے تو نازیہ نام ہے، لیکن معنی تو ایک ہی ہے. تو اسی طرح یہاں پہ خادم اور مخدومہ دیا گیا ہے. یعنی جو قوت غازیہ کے ہونے کے لیے اس کے اندر نہ مزید قوتیں پائی جاتی ہیں. مطلب اس کام کو ہونے کے لیے دوسری اور بھی قوتیں درکار ہوتی ہیں. مخدومہ میں 3 قوتیں ہوں گی اور خادمہ میں 4 قوتیں ہوں گی. اگر یہ سب کے سب ٹھیک ٹھاک ہوں، اچھے سے طبعی طور پر کام کر رہے ہوں، تو تبھی جا کے قوائے غازیہ کا کام یعنی نیوٹریشن پرووائڈ کروانے کا کام اچھے سے ہو پائے گا. مخدومہ قوتیں 3 ہیں، محصلہ، ملصقہ اور مشبہ. دیکھو اس میں بھی اگر ہمیں نام سمجھ میں آ گیا تو اس کی ہم لوگ تعریف ٹھیک سے لکھ سکتے ہیں. محصلہ جو کہ حاصل سے بنا، اور حاصل کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو پا لینا تو وہ حاصل کہلائے گا. محصلہ کا کام ہے کہ غذا کو حاصل کرنا، یعنی نیوٹریشن جو بھی پرووائڈ ہو رہا ہے پورے بدن میں، تو ہر آرگن، ہر سیل، ہر بافت، ہر ٹیشو جو ہے اپنی طرف غذا کو کھینچنا، اپنی طرف نیوٹریشن کو لے آنا، تو وہ محصلہ کا کام ہو جائے گا. قوت محصلہ کے ذریعے ایک سیل اپنی طرف نیوٹریشن کو لے پائے گا. اور اس کے بعد ہے ملصقہ. ملصقہ جو کہ الساق سے بنا ایک عربک لفظ ہے، الساقو، جس کا مطلب ہوتا ہے چپکنا، ایڈہیشن ہونا. یعنی غذا آپ کے پاس تو آ گئی لیکن اس کا تھوڑی دیر رکے رہنا بھی ضروری ہے. یعنی سیل میں اس غذا کا تھوڑی دیر رہنا بھی تو ضروری ہے، کیونکہ اس سے پھر ڈائجسشن ہو جائے، ابزارپشن ہو جائے اور پھر میٹابولزم، یہ ساری چیزیں ہو جائے، اور اس سے جو بھی اچھی چیزیں ہوں وہ حاصل کر سکے، اور جو ویسٹ چیزیں ہوں یعنی میٹابولزم کے بعد جو بھی ویسٹ پروڈکٹ بنتا ہے تو اس کا ایکسکریشن بھی تو ہونا ہے. اسی لیے چیز کا تھوڑی دیر ایڈہیشن ہونا، رکے رہنا معنی رکھتا ہے، جس کے سبب قوت ملصقہ کا یہی کام ہے کہ وہ کھانے کو تھوڑی دیر چپکا کے رکھے. اور اس کے بعد ہے مشبہ. مشبہ کا مطلب ہوتا ہے مشابہت. ٹھیک ہے، سیم، یکساں، سملر بنا دینا. اب دیکھو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کھانا ہے وہ سملر کس کے بنانا ہے؟ یعنی ہر آرگن کا نا اپنا الگ الگ مزاج ہوتا ہے. جیسے ہمارا دل ہے، قلب ہے، تو اس کا مزاج ہار ہے، اور جو ہمارا دماغ ہے اس کا مزاج بارد رطب ہے. ہمارے جگر کا مزاج بھی ہار ہے. اسی طرح ہر آرگن کا کوئی نہ کوئی الگ الگ مزاج ہے، اور مزاج کے اعتبار سے ہمیں غذا پہنچانا ہے. سب کو سیم غذا پہنچاؤ گے تو کیسے کام چلے گا؟ جیسے آپ کا مزاج کچھ اور ہے، میرا مزاج کچھ اور ہے، اور آپ کو کھانے میں کچھ الگ پسند ہوگا اور مجھے کھانے میں کچھ الگ پسند ہوگا. یعنی مزاج کے اعتبار سے ہماری پسند بھی الگ الگ معنی رکھتی ہے. تو اسی طرح ہر آرگن کا الگ مزاج ہوگا، تو اس مزاج کے اعتبار سے سملر غذا پرووائڈ کروانا ہے. جیسے اگر ہمارے قلب کی بات کی جائے تو وہ گرم ہے، تو اسے گرم اشیاء ہی پہنچانا ہے کھانے میں، غذا میں، نیوٹریشن میں. تو یعنی مشابہ سملر غذا پہنچانے کا کام کرتا ہے قوت مشابہ.
تو تینوں اچھے سے یاد رکھو، یہ تینوں قوتیں مخدومہ کہلائیں گی جو کہ قوت غازیہ کے انڈر میں کام کرتی ہیں۔ ایک تھا قوت محصلہ جس کے ذریعے غذا کو ہم لوگ حاصل کرتے ہیں، ہم لوگ یعنی جو بھی سیلز ہیں، ٹیشوز ہیں، آرگنز ہیں، وہ غذا کو حاصل کرے گا، اور جب غذا حاصل کر لے گا تو اسے تھوڑی دیر چپکا کے رکھے گا، ایڈہیشن کا کام ہوگا، تھوڑی دیر غذا کو روکے رکھے گا تاکہ سارے جو بھی کام ہونے ہیں، یعنی اس کے اندر جو بھی کیمیکل چینجز ہونے ہیں، میٹابولزم ہونا ہے، یہ سارا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مشابہ کا کام ہے، یعنی سملر ہو جانا، عضو کے برابر والی غذا پہنچانے کا کام قوت مشابہ کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور اگر یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی تو اب ہم اس کے ڈیسیزز بھی پڑھتے ہیں کہ کیوں اس سے کون سا ڈیسیز، کون سا مرض لاحق ہوتا ہے۔ دیکھو جو قوت محصلہ ہے، اگر ہم لوگ ٹھیک سے غذا نہیں حاصل کر پائے تو کیا ہوگا؟ انسان دبلا ہو جائے گا نا، لاغر ہو جائے گا۔ لاغر ایک پرشین ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دبلا ہو جانا، کمزور انسان ہو جانا۔ اگر غذا ہی ٹھیک سے نہیں حاصل کر رہے تو انسان میں کمزوری ہو جائے گی، انسان دبلا ہو جائے گا، لاغر ہو جائے گا۔ اور جو ملصقہ کا کام ہے، یعنی چیزوں کو چپکا کے رکھنا، ایڈہیشن کا کام ہے، روکے رکھنے کا کام ہے، اگر وہ کمزور ہو جائے، قوت ملصقہ کمزور ہو جائے تو استسقاء لحمی کا کام ہوگا۔ پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استسقاء کا کیا مطلب ہے۔ استسقاء کا مطلب ہوتا ہے ایسائٹیز، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ شاید سیکنڈ ایئر میں پڑھو گے، مطلب شاید کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ آپ لوگ فرسٹ ایئر اچھے سے پاس ہو جاؤ تو پھر سیکنڈ پروف میں آپ کا پروموشن ہو جائے گا اور پھر وہاں جا کے پڑھو گے استسقاء۔ استسقاء کا مطلب ہوتا ہے ایسائٹیز، اور یہاں پہ لحمی دیا گیا ہے۔ لحمی، لحم کو کہتے ہیں، لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت، یعنی اگر چیزیں ٹھیک سے چپک کے نہیں رہیں، جو بھی غذا ہم لوگوں نے حاصل کیا وہ ٹھیک سے ایڈہیشن کا کام نہیں ہوا، چپکا نہیں رہا، تو اس کے اندر ڈائجسشن، ابزارپشن، ایکسکریشن، کیمیکل چینجز، میٹابولزم، یہ کام ٹھیک سے نہیں ہو پائیں گے تو جو گوشت ہے، جو اسکیلیٹل مزلز ہیں، یہ سب ڈھیلے پڑ جائیں گے کیونکہ اس کے اندر اچھے سے جو میٹابولزم کا کام ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے جو لحم ہے، گوشت ہے، وہ ڈھیلا پڑ جائے گا، جس کا ٹرم دیا گیا ہے استسقاء لحمی۔ اس کے بعد جو قوت مشابہ کا کام ہے وہ آپ لوگوں کو تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ غذا جو ہے عضو کے مشابہ، عضو کے سملر پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ اگر یہ قوت کمزور ہو گئی، ضعیف ہو گئی تو اس کی وجہ سے برص و بحق کا مرض ہوتا ہے۔ اب یہ مرض ڈیسیز کو کہتے ہیں، ویسے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا مرض ڈیسیز کو کہتے ہیں۔ برص کا مطلب ہوتا ہے وٹیلیگو، دیکھا ہی ہوگا کہیں نہ کہیں، یعنی جو وائٹ پیچز ہوتے ہیں، اور بحق کا مطلب ہوتا ہے بلیک پیچز۔ تو جو وائٹ پیچز اور بلیک پیچز جو پگمنٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ والے مرض کا اہم سبب، اہم کاز یہی ہے کہ جو قوت مشابہ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر قوت مشابہ ٹھیک سے کام نہیں کر پائے تو ویٹیلیگو جیسا مرض ہو جائے گا۔ دیکھو اگر یاد رکھ سکتے ہو تبھی جا کے یہ والے امراض یاد رکھنا، یہ والے ڈیسیزز یاد رکھنا، ورنہ ان کی جو بھی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، بس اتنا ہی یاد رکھ لے، یعنی جو قوت مشابہ کا کیا کام ہوگا، قوت ملصقہ کا کیا کام ہوگا، اور قوت محصلہ کا کیا کام ہوگا، بس اگر اتنی ہی ڈیفینیشن بھی یاد ہو جائیں گے تو کام چل جائے گا۔ فی الحال ایگزامس میں اچھے مارکس لانے کے لیے ڈیفینیشن سے کام چل جائے گا۔ اب ہم پڑھیں گے خادمہ قوتیں، یعنی جو قوائے غازیہ کے اندر کام کرتی ہیں، اور اس میں 4 قوتیں پڑھنا ہوگا۔ یہ سارے نام کے ذریعے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہے قوت جاذبہ، اس کے بعد ہے ماسکہ، اور پھر ہے حازمہ، اور آخر میں آ گیا دافعہ۔ دیکھو جاذبہ کسے کہیں گے؟ جذب کو کہیں گے نا، جذب کرنا۔ تو جذب کا کیا مطلب ہے؟ ابزارپشن، ٹھیک ہے؟ تو ابزارپشن کا کام قوت جاذبہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور ماسکہ، ماسکہ کا مطلب ہوتا ہے ریٹینشن، احتباس، چیزوں کا رکے رہنا۔ اب ہم لوگوں نے کھانا تو کھایا تو اس کا رکے رہنا بھی تو ضروری ہے۔ اگر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور وہ بہت جلد ایکسکریٹ ہو گیا تو پھر کیا فائدہ کھانے کا؟ مطلب ہم لوگوں نے تو کھانا اسی لیے کھایا تھا تاکہ اس سے نیوٹریشن حاصل کر پائیں، اس سے ہمیں تغذیہ ملے۔ اگر ہم لوگوں نے نیوٹریشن نکالا ہی نہیں، اس سے تغذیہ ملا ہی نہیں، اور جیسے کھایا ویسے ایکسکریٹ ہو گیا تو پھر کھانے کا کیا فائدہ؟ اسی لیے کھانا، جو بھی غذا ہم لوگ کھاتے ہیں، اس کا رکے رہنا ضروری ہے تاکہ جو ڈائجسشن کا کام ہے، میٹابولزم کا کام ہے، وہ سارا ٹھیک سے ہو پائے۔ اسی لیے قوت ماسکہ کا کام ہوتا ہے چیزوں کو، جو بھی غذا ہے، اسے روکے رکھنا۔ اور اس کے بعد ہے حازمہ، یعنی جو ہضم سے بنا،
اور ہضم کہتے ہیں ڈائجسشن کو۔ اب جب جو بھی غذا روکے رکھے گی تو اس کے اندر تو ڈائجسشن ہوگا ہی ہوگا نا، اسی لیے تو ہم لوگوں نے روکے رکھا ہے غذا کو۔ اور آخر میں ہوگا دافعہ۔ دافعہ کا مطلب ہوتا ہے دفع کرنا۔ اب دفع کا کیا مطلب ہے کہ ہٹا دینا، دور کر دینا، ایکسکریٹ کر دینا۔ اب ساری چیزیں بدن میں تو نہیں رکھ سکتے، جو بھی غلیظ مادے ہیں انہیں تو نکال دینا چاہیے، یعنی ایسی چیزیں جن کا کوئی کام ہمارے بدن کے اندر نہیں ہے ان کا ایکسکریشن بہت زیادہ ضروری ہے، اسی لیے قوت دافعہ کام کرتی ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے کچھ بھی کھایا تو اس سے نیوٹریشن تو نکال لیں گے، لیکن اس کے بعد جو بھی فاسد چیز بچ گئی، جو بھی ویسٹ مٹیریل بچ گیا تو اسے ایکسکریٹ کرنا ضروری ہے، اسی کو کہا جائے گا، یعنی اس کے ایکسکریشن کے کام کے لیے جو قوت درکار ہوتی ہے اسے کہا جائے گا قوت دافعہ۔ دیکھو اب اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ صرف ایکسکریشن کا کام ہی قوت دافعہ کرتی ہے، ایسے نہیں ہے۔ دافعہ کا مطلب کیا ہے؟ دفع کرنا، اور دفع کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، ہٹا دینا۔ تو اب دور کہاں کیا جاتا ہے، ہٹانا کہاں ہوتا ہے؟ جیسے اگر ہم لوگوں نے کھانا کھایا تو پھر وہ کہاں جائے گا، یعنی اورل کیویٹی سے ایسوفیگس سے ہوتے ہوئے وہ اسٹمک میں چلا جائے گا، اور پھر اسٹمک سے دفع کرتے ہوئے ہم لوگ اسے انٹسٹائنس میں لے آئیں گے نا، یعنی دفع کا کام دور کر دیں گے، اسٹمک سے ہٹا دیں گے اور وہ پھر انٹسٹائنس میں آ جائے گا۔ تو اس سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ دفع کا کام صرف ایکسکریشن کا نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا دینا، دور کر دینے کو بھی دفع کہتے ہیں۔ اس طرح 4 قوتیں کو خادمہ کہا جائے گا، یعنی قوائے غازیہ کے اندر 4 خادمہ قوتیں ہیں۔ ایک ہے قوت جاذبہ جس کے ذریعے ابزارپشن کا کام ہوتا ہے، اور ایک ہے قوت ماسکہ جس کے ذریعے غذا رکے رہتی ہے، ریٹینشن کا کام ہوتا ہے، احتباس کا کام ہوتا ہے، اور ایک ہے قوت ہاضمہ جس کے ذریعے ڈائجسشن کا کام ہوگا، اور ایک ہے قوت دافعہ جس کے ذریعے ایکسکریشن کا کام ہوگا۔ کیونکہ قوت طبیعیہ میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ میٹابولزم، ڈائجسشن، یہ سب تو ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایکسکریشن کا بھی کام ہوگا۔ ڈیفینیشن میں ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے کہ قوائے طبیعیہ کے اندر نیوٹریشن پرووائڈ کروانے کا کام تو ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایکسکریشن کا بھی کام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو قوائے غازیہ کے جو 2 اقسام تھے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم لوگوں نے قوت طبیعیہ کی 2 اقسام پڑھی، ایک تھا شخصیہ اور ایک تھا تناسلیہ۔ اس کے بعد پھر شخصیہ کی 2 اقسام پڑھی، ایک تھا غازیہ اور ایک تھا نامیہ، اور نامیہ کی تو کوئی اقسام نہیں تھی۔ اور قوائے غازیہ کی مخدومہ اور خاتمہ قوتوں کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب ہم پڑھیں گے قوائے غازیہ کے مدارج عمل۔ مدارج کا مطلب ہوتا ہے درجات کا جمع، درجہ کسے کہیں گے؟ سٹیج کو کہیں گے، اور عمل کا مطلب ہوتا ہے پروسیس، یعنی الگ الگ عمر میں کیا کیا اس کا سٹیج رہے گا، کیسے کام کرے گا۔ قوت غازیہ بچپن میں کیسے کام کرتی ہے، جوانی میں کیسے کام کرتی ہے، اور بڑھاپے میں کیسے کام کرتی ہے، بس وہی پڑھنا ہے کہ ہر عمر میں قوت غازیہ کیسے کیسے چینج ہوتی ہے۔ دیکھو جو سن نمو ہے اس میں کیا ہوگا، قوت غازیہ بہت زیادہ قوی ہوتی ہے، بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوگا، جو قوت غازیہ ہے وہ بہت زیادہ قوی ہوتی ہے، پاورفل ہوتی ہے۔ سیدھا سا ریزن ہے کیونکہ قوت نامیہ سن نمو میں کام کرتی ہے۔ قوت نامیہ کی وجہ سے گروتھ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، نشو و نما ہوتا ہے، تو گروتھ کے لیے نیوٹریشن کا ہونا ضروری ہے، یعنی اگر نیوٹریشن ہونا ہے تو قوت غازیہ کا قوی ہونا ضروری ہے، پاورفل ہونا ضروری ہے، تبھی جا کے وہ ڈھیر سارا غذا لے پائے گی، اس میں سے بہت زیادہ نیوٹریشن نکال پائے گی، اور اسی سے گروتھ ہوگا، ڈیولپمنٹ ہوگا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جو قوت غازیہ ہے وہ سن نمو میں پاورفل ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سن شباب، یعنی جوانی کی عمر۔ اب اس میں کیا ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا، برابر برابر ہوگا، نہ بہت زیادہ قوی ہوتی ہے اور نہ ہی ضعیف ہوتی ہے، یعنی کمزور ہوتی ہے، بلکہ یہ تو اعتدال پر رہتی ہے، نارمل رہتی ہے، یعنی جتنا بھی ہم لوگوں نے کھانا کھایا تو بدل ما یتحلل کے برابر لیتی ہے۔ اب یہ بدل ما یتحلل کا کیا مطلب ہے؟ بدل ما یتحلل کا مطلب ہوتا ہے، ویسے آپ سمجھو کہ بدل کا مطلب ہوتا ہے سبسٹیٹویٹ، اور یتحلل کا مطلب ہوتا ہے جو کہ تحلیل سے بنا۔ تحلیل کا مطلب ہوتا ہے ڈیزالو ہو جانا، ختم ہو جانا، صرف ہو جانا۔ اب ہم لوگ جو بھی کھانا کھاتے ہیں نیوٹریشن تو ملے گا، لیکن اس سے ہم لوگ انرجی نکال کے پھر ختم ہو جائے گا نا۔ جیسے اگر ہم لوگوں نے صبح میں کھانا کھایا تو پھر کم سے کم دوپہر یا رات کو تو کھانا کھائیں گے ہی کھائیں گے، ایسے تھوڑی نہ سو جائیں گے، کیونکہ ہمیں کھانا لینا ہے، نیوٹریشن لینا ہے۔ جو ہم لوگوں نے صبح میں ناشتہ کیا تھا وہ تو اس سے ہم لوگوں نے نیوٹریشن نکال لیا اور انرجی کو استعمال بھی کر لیا۔ پھر سے انرجیٹک رہنے کے لیے ہم لوگ کھانا پھر کھاتے ہیں، تاکہ جو بھی استعمال ہو گیا، جو بھی تحلیل ہو گیا، جو بھی ڈیزالو ہو گیا،
اس کو سبسٹیٹوئنٹ کی طرح دوسری چیز آ کے فل کر دے، اسی لیے ہم لوگ پھر کھانا کھاتے ہیں۔ تو بدل ما یا تحلل کے برابر برابر سن شباب میں غذا حاصل ہوتا ہے، یعنی جو قوت غازیہ ہے نہ ہی بہت زیادہ نیوٹریشن لیتی ہے اور نہ ہی بہت کم، بلکہ جتنا ریکوائرڈ ہے بس اتنا ہی نیوٹریشن حاصل کرتی ہے۔ اسی لیے سن شباب میں قوت غازیہ اعتدال پر ہوتی ہے۔ اور جو سن کہولت و شیخوخت ہے، کہولت کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو اور شیخوخت کہتے ہیں یعنی 60 سال سے لے کر جو مرنے تک کا زمانہ ہے وہ تو شیخوخت کہلائے گا۔ تو اس میں قوت غازیہ ضعیف ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ نارمل سی بات ہے، آپ لوگ سنے ہی ہوں گے کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بڑی عمر والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ایسے کہتے ہیں کہ انہیں ڈائجیشن کے ڈھیر سارے پرابلمس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر چیزیں نہ کھٹنے لگتی ہیں، انحطاط ہوتا ہے۔ تو اب جب چیزیں کھٹنے لگی، جو بھی آرگنس ہیں وہ کھٹنے لگے، تو ظاہر سی بات ہے قوا بھی تو کمزور ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آرگنس کمزور ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ افعال بھی کمزور ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ انرجیٹک نہیں رہ پاتے جتنا کہ انسان جوانی میں اور بچپن میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارا جو عمر ہے، یعنی اب فی الحال جو ہماری عمر کا دور ہے، یہ بہت اچھا دور ہے۔ ہر کسی کو یہ والی عمر نہیں ملتی، اس کا صحیح سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اب ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں سن شباب کے ہیں، جوانی کی عمر کے ہیں، تو اس میں جتنی محنت ہم لوگ کر سکتے ہیں کر لینی چاہیے، چاہے وہ عبادت میں ہو یا پھر پڑھائی میں ہو، کیونکہ پھر بعد میں یہ والا ٹائم پیریڈ ہمیں نہیں ملنے والا۔ بعد میں ہم لوگ اتنے زیادہ انرجیٹک نہیں رہ سکتے، کیونکہ جب انحطاط کا دور آتا ہے تو تب انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ 40+ انسان کیا ہی زیادہ کام کر پائے گا، وہ کمزور ہو جائے گا، اور پھر 20 سال کے بعد سن شیخوخت آ جائے گا تو تب تو انسان اور زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ اسی لیے جو بھی عمر ابھی ہمیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اچھے سے استعمال کرنے والے ہمیں بنا دے۔ خیر جو بھی ہو، ہم لوگ تو قوت غازیہ پڑھ رہے تھے، تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مدارج عمل سٹیجز الگ الگ عمر میں قوت غازیہ کے کیسے ہیں۔ بچپن میں وہ بہت زیادہ قوی ہوتا ہے، سن شباب میں وہ اعتدال پہ رہتا ہے، اور سن کہولت و شیخوخت میں ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جو قوت غازیہ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شرائط تغذیہ کیا ہیں۔ تغذیہ یعنی نیوٹریشن کا ہونا، اور شرائط کا مطلب ہوتا ہے کہ رولز کیا ہیں۔ اب جو بھی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اس کے ذریعے تو نیوٹریشن پرووائڈ ہوتا ہے، تو ہماری غذا کیسی ہونی چاہیے، فوڈ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں۔ شرائط تغذیہ کے 2 رولز ہیں۔ ایک تو یہ کہ غذا بلحاظ کمیت و کیفیت کا درست ہونا۔ درست کا مطلب ہوتا ہے صحیح ہونا، کریکٹ ہونا۔ کمیت کا مطلب ہوتا ہے کوانٹیٹی، اور کیفیت کا مطلب ہوتا ہے کوالٹی، یعنی جو بھی غذا ہم لوگ کھاتے ہیں، جو بھی فوڈ ہم لوگ کھاتے ہیں، اس کی کوانٹیٹی بھی معنی رکھتی ہے، اس کی کوالٹی بھی معنی رکھتی ہے۔ ویسے آپ لوگ پتہ نہیں جو جنک فوڈ ہے کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں، مجھے تو نہیں پتہ، میں تو کچھ بھی نہیں کھاتی، صرف ہم لوگ گھر کا ہی کھاتے ہیں۔ جو بھی گھر میں امی بناتی ہیں وہی بہت زیادہ ذائقہ دار ہوتا ہے، کیوں میں باہر کی چیزیں کھاؤں؟ تو مجھے جنک فوڈ کی کوئی عادت نہیں ہے۔ ویسے اگر کوئی جنک فوڈ کھاتا ہے تو اس سے صرف نقصانات ہی ہیں، فائدے بہت ہی کم ہوں گے، بہت ہی ریئر ہوں گے۔ اسی لیے اگر آپ میں سے کسی کو جنک فوڈ کی عادت لگ گئی ہو تو نکال دیں، وہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ویسے ہم سب لوگ میڈیکوز ہیں نا، فیوچر ڈاکٹرز ہیں، تو ایک ڈاکٹر کو ہیلتھی ہونا چاہیے، اسی لیے جہاں تک ہو سکے جنک فوڈ کو استعمال کرنا بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے کیا ہوگا، جو بھی جنک فوڈ ہم لوگ کھا رہے ہیں اس میں کوالٹی نامی چیز تو نہیں ہے، بس کوانٹیٹی لے رہے ہو۔ کوانٹیٹی سے کیا ہوگا، اس سے ابھی مضر اثرات ہوتے ہیں، ہمارے معدے میں خرابی ہوتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے صرف کوانٹیٹی معنی نہیں رکھتی، بلکہ کوانٹیٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اب دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ کوانٹیٹی کے حساب سے ڈھیر سارا کھانا لے کے بیٹھ گئے، لیکن کھانا کھاؤ گے تو صرف کاربوہائیڈریٹس ہی آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری چیزیں بھی کھانی پڑیں گی تاکہ پروٹین بھی تو ملے۔ اسی لیے صرف کوانٹیٹی معنی نہیں رکھتی، بلکہ کوانٹیٹی بھی ہو اور کوالٹی بھی اچھی ہو، تبھی جا کے نیوٹریشن ٹھیک سے ہو پائے گا۔ یعنی کوانٹیٹی بھی ہونا چاہیے، کوالٹی بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھو اگر نیوٹریشن اچھا تو مل گیا، لیکن اس کے بعد ہمارے بدن کے اندر جو عضو مختزی ہے، اچھا ابھی تک شاید میں نے عضو مختزی کے بارے میں نہیں بتلایا۔ عضو مختزی کا مطلب ہوتا ہے وہ والا عضو جو غذا کو حاصل کرتا ہے۔ دیکھو ہر عضو غذا کو حاصل کرے گا،
ورنہ آرگن ختم ہو جائے گا اگر اسے غذا نہ ملے، کیونکہ غذا نہیں ملنے سے سیل ڈیتھ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سارے سیلز ڈیتھ ہونے لگ جائے تو ٹیشو ختم ہو جائے گا، اور ٹیشوز ختم ہو گئے تو پھر آرگن ختم ہو جائے گا۔ مختزی کا مطلب ہوتا ہے غذا کو حاصل کرنا، عضو مختزی کا مطلب ہوتا ہے وہ والا آرگن جو غذا کو حاصل کرتا ہے، تو ہر آرگن عضو مختزی ہے۔ تو تمام آرگنز اگر ٹھیک ٹھاک رہیں گے، ان کا اسٹرکچر ٹھیک ہوگا، ان کا مزاج ٹھیک ہوگا، تو تب ہی جا کے وہ غذا کو اچھے سے لے پائیں گے، نیوٹریشن کا فائدہ اٹھا پائیں گے۔ اسی لیے تغذیہ کے دو شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ جو غذا ہے اس کی کمیت اور کیفیت کا برابر ہونا، اور اس کے بعد جو عضو مختزی ہے اس کا اسٹرکچر اور ٹیمپرامنٹ کا ٹھیک سے ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھو یہ بھی کہا جائے گا کہ جو غذا ہے وہ موسم کے اعتبار سے ہو اور زود ہضم ہو۔ زود کا مطلب ہوتا ہے جلدی ہضم، یعنی ڈائجسشن۔ جو بھی ہم لوگ غذا لیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے بدن کے اندر رکے رہنا نہیں چاہیے، مناسب وقت میں اس کا ڈائجسشن ہو جانا ہے اور پھر ایکسکریشن بھی ہو جانا ہے۔ اگر بہت زیادہ دیر تک بدن کے اندر غذا رکے رکھے گی تو اس سے کانسٹیپیشن جیسے امراض ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے جو بھی غذا لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سلاد کا لینا ضروری ہے تاکہ اچھے سے ہضم ہو پائے، اور غذا موسم کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بتایا تھا کہ جو موسمی پھل ہیں بس اسی کو استعمال کرنا ہے، غیر موسم والے پھل نہیں کھانا ہے، اس سے ڈائجسشن میں بھی پرابلم ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو بھی موسم ہے اس اعتبار سے پھل کو کھانا ہے، بے موسم کا پھل ہرگز نہیں کھانا ہے۔ ہضوم اربع 4 کو کہتے ہیں، اور ہضوم ڈائجسشن کو کہتے ہیں، یعنی جو ڈائجسشن ہوتا ہے پورے بدن میں، اس کے 4 اقسام لوکیشن کے اعتبار سے ہے۔ یعنی اگر جگر میں ہوگا ڈائجسشن تو اسے کیا کہیں گے، عروق میں ویزلز میں ہوتا ہے تو اسے کیا کہیں گے، GIT میں ہوتا ہے تو اسے کیا کہیں گے، اور پھر آرگن میں ڈائجسشن ہوتا ہے تو اسے کیا کہیں گے۔ اس طرح جو ڈائجسشن کا کام ہے لوکیشن کے حساب سے ہضوم کے 4 الگ الگ ٹائپس ہیں۔ ایک ہے ہضم معدی، ہضم کبدی، ہضم عروقی اور ہضم عضوی۔ نام ہی سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ عضوی آرگن کو کہیں گے، کبدی لیور کو کہیں گے، عروقی بلڈ ویزلز کو کہتے ہیں، اور معدی اسٹمک کو کہتے ہیں۔ دیکھو اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہ جو ہضم معدی ہے وہ صرف اور صرف اسٹمک کے اندر ہونے والے ڈائجسشن کو کہیں گے، ایسے نہیں ہے، بلکہ جو GIT ہے، اورل کیویٹی سے لے کر اینس تک جتنے بھی آرگنس ہیں ان کے اندر جہاں جہاں بھی ڈائجسشن ہوتا ہے وہ سب کے سب ہضم معدی میں آتے ہیں۔ آپ یہاں پہ کنفیوز مت کر جانا کہ میم یہاں تو معدی لکھا ہوا ہے تو صرف اسٹمک کا کام ہوگا، ایسے نہیں ہے، بلکہ جو اورل کیویٹی ہے وہاں سے لے کر اینس تک جتنے بھی آرگنس پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر جہاں جہاں بھی ڈائجسشن کا کام ہوگا اسے ہضم معدی کہیں گے۔ ہضم کبدی یعنی لیور کے اندر جو ڈائجسشن کا کام ہوتا ہے اسے ہضم کبدی کہتے ہیں۔ ہضم عروقی یعنی بلڈ ویزلز، تو جو لیور کے اندر ڈائجسشن کا کام ہو گیا تو اس کے ذریعے تو اخلاط بنیں گی، جو بھی اچھی خلطیں ہیں وہ تو بن کے نکلیں گی، اب اس کو عروق بلڈ ویزلز ہی تو تمام آرگنز تک لے جائیں گے نا، اسی لیے ہضم کبدی کے بعد آتا ہے ہضم عروقی، اور پھر بلڈ ویزلز کے ذریعے ہر آرگن تک نیوٹریشن پہنچ جائے گا، جس کے ذریعے پھر ہر آرگن میں ڈائجسشن کا کام ہوگا۔ آخر میں اسی لیے آتا ہے ہضم عضوی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو رٹے بغیر چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ پہلے ہوگا ہضم معدی، اس کے بعد ہضم کبدی، اور پھر ہوگا ہضم عروقی، اور آخر میں ہوگا ہضم عضوی۔ لیکن جو ابو سہل مسیحی ہیں وہ ہضوم صرف 3 ہی مانتے ہیں، وہ ہضوم اربع کو نہیں مانتے، بلکہ وہ ایسے مانتے ہیں کہ ہضوم تو 3 ہی ہیں، ایک ہے ہضم معدی، اور اس کے بعد ہے ہضم کبدی، اور آخر میں آئے گا ہضم عضوی۔ وہ ہضم عروقی کو ہضم نہیں مانتے، یعنی جو ویزلز کے اندر ڈائجسشن ہوتا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ جو ابو سہل مسیحی ہیں وہ ہضم عروقی کو نہیں مانتے۔ ویسے اتنا ڈیپ تو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے PG پوائنٹ آف ویو نوٹس بنائے تھے، تو اگر یاد رکھ سکتے ہو تو یاد رکھ لیجئے، ورنہ جو ہضوم اربع ہے اسے اچھے سے یاد رکھنا کہ ہضم معدی کسے کہیں گے، کبدی کسے کہیں گے، عروقی کسے کہیں گے، اور عضوی کسے کہیں گے۔ اب ہمیں پڑھنا ہے قوت مغیرہ۔ قوت یعنی طاقت کو کہیں گے، پاور کو کہیں گے، اور مغیرہ کہیں نہ کہیں تغیر سے بنا۔ تغیر کا مطلب ہوتا ہے چینجز کا ہونا، تبدیلی ہونا، ڈفرینشیشن کا ہونا۔ ابو سہل مسیحی کے مطابق یہ قوت اپنے متعلقہ عضو کی طرف اچھی غذا کھینچ کر لاتی ہے اور اس عضو کے مشابہ بناتی ہے، اور ایک مخصوص مدت تک
اس عضو میں روکے رکھتی ہے، اسے غذا کے فضلات کو خارج کرتی ہے۔ یہ قوت بدن کے ہر جز اور حصے میں موجود ہے۔ قوت مغیرہ بعض اعضاء میں ایک سے زائد ہو سکتی ہے۔ دیکھو جو بھی ہم لوگوں نے قوت غازیہ کے اندر آنے والی قوتوں کے کام پر رکھے ہیں وہ سب کے سب قوت مغیرہ کے ذریعے ہوں گے، یعنی ڈائجسشن کا ہونا، میٹابولزم کا ہونا، ماسکہ کا ہونا، ایکسکریشن کا ہونا، یہ تو تمام سیلز میں ہوگا نا۔ ہر سیل کوئی نہ کوئی مادے کو ایکسکریٹ کرتا ہے، ہر سیل غذا کو حاصل کرتا ہے، ہر سیل کے اندر میٹابولزم استحالہ ہوتا ہے، کیمیکل چینجز ہوتے ہیں۔ تو جو قوت مغیرہ ہے وہ ہر خلیے میں، ہر سیل میں، ہر آرگن میں، ہر ٹیشو میں پائی جاتی ہے، جس کے ذریعے چینجز ہوتے ہیں، ڈائجسشن ہوتا ہے، میٹابولزم ہوتا ہے، ابزارپشن ہوتا ہے، ایکسکریشن ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب کام قوت مغیرہ کرتی ہے۔ لیکن دیکھو ساتھ ہی ساتھ ان کاموں کے ساتھ ہی ساتھ سیکریشن کا بھی تو کام ہوتا ہے نا، جیسے پیٹیٹوری گلینڈ ہے اور جو بریسٹ فیمیلز میں دودھ کا افراز کرتی ہیں، ملک کا سیکریٹ کرتی ہیں، ٹیسٹیکلز میں سیمینل فلوئڈ بنتا ہے، اور اگر فیمیلز کی بات کی جائے تو اوویریز میں اووم بنتا ہے۔ تو یہ سارے جو سیکریشن والے کام ہیں، یعنی انزائمز بھی اگر سیکریٹ ہو رہے ہیں، جوسز جیسے گیسٹرک جوس ہے، تو یہ جو سیکریشن کا کام ہے یہ بھی قوت مغیرہ ہی کرتی ہے۔ تو جو قوت مغیرہ ہے وہ ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہے کام کے لحاظ سے۔ جیسے اگر صرف سیل کے اندر ڈائجسشن، ابزارپشن، میٹابولزم یہی ہو رہا ہے تو ایک قوت کافی ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خلیات جو بھی ٹیشوز ہیں، آرگنس ہیں، وہ سیکریشن کا بھی کام کر رہی ہیں، تو اس کے اندر قوت مغیرہ 2 یا پھر زیادہ ہو سکتی ہیں۔ یہ والی چیز سمجھنی تھی۔ اب ہم پڑھیں گے قوت تناسلیہ، جو کہ قوت طبیعیہ کی ایک قسم ہے۔ اب تک جو بھی ہم لوگوں نے پڑھا وہ قوت شخصیہ کے ٹائپس تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اب تک ساری چیزیں یاد ہوگی، دیکھو اگر یاد نہ ہو تو ریوائز کرتے جانا، ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ قوا کی 3 اقسام پڑھا تھا، قوت طبیعیہ، قوت حیوانیہ اور قوت نفسانیہ۔ قوت طبیعیہ وہ قوت ہے جو طبعی آرگنس میں پائی جائے گی۔ پھر میں نے سمجھایا کہ صرف طبعی آرگنس میں نہیں ہوتی بلکہ ہر سیل میں، ہر ٹیشو میں، ہر آرگن میں پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کا کام نیوٹریشن کو پرووائڈ کروانے کا ہے۔ اور قوت طبیعیہ کا عضو رئیس جگر ہے، اہم جو عضو ہے وہ لیور ہے۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ قوت طبیعیہ کی 2 ٹائپس تھی، قوت شخصیہ اور پھر قوت تناسلیہ۔ جو شخصیہ ہے وہ ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری رہنے والی قوت تھی، اور تناسلیہ ریپروڈکٹیو سسٹم کے لیے جو بھی کام ہے وہ کام کے ہونے کے لیے قوت تناسلیہ کا ہونا ضروری تھا۔ پھر ہم لوگوں نے قوت شخصیہ کی 2 ٹائپس پڑھی، قوت غازیہ اور قوت نامیہ۔ قوت غازیہ میں ہم لوگوں نے نیوٹریشن پرووائڈ کروانے والے کام پڑھے، جس میں دونوں خادمہ مخدومہ قوتوں کے بارے میں پڑھا، اور قوت نامیہ کے ذریعے نمو ہوتا ہے، گروتھ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، ایسے پڑھا تھا۔ تو سارا جتنا بھی میں نے قوت طبیعیہ پڑھایا اس کا ریویژن بھی کروا دیا۔ اب ہم پڑھیں گے قوت تناسلیہ۔ یہ جو ریپروڈکٹیو آرگن کے فنکشنز ہیں ان کے ہونے کے لیے قوت تناسلیہ معنی کرتی ہے، اہم ہے، قوت تناسلیہ درکار ہوتی ہے۔ اب جو قوت تناسلیہ ہے اس کی بھی تو 2 اقسام ہے، مولدہ اور مصورہ۔ یہ بھی نام سے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ مصورہ جو کہ تصویر بنانے والے کو کہتے ہیں، جو بھی مصور ہوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ تصویر بنائے گا۔ جیسے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں پڑھا ہوگا المصور، جس کا مطلب ہوتا ہے تصویر بنانے والا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے الگ الگ تصویر بنائے نا، جیسے آپ کچھ الگ دکھائی دیتے ہو، میں کچھ الگ دکھائی دیتی ہوں، ہم لوگ سیم ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مصور ہے، وہ الگ الگ بنا سکتے ہیں، اسی لیے ہمیں تصویریں بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ جو بھی انسان کی تصویر، جانور کی تصویر جس میں آنکھ، ناک، منہ، کان اس طرح ہوتے ہیں، ویسے پینٹنگز، ویسے تصویر ہمیں بنانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ تصویر بنانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ المصور ہیں، ہم لوگ اس طرح کوئی بھی تصویر نہیں بنا سکتے۔ تو یہاں پہ جو قوت تناسلیہ ہے اس کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے قوت مولدہ۔ مولدہ کا مطلب ہوتا ہے مولود ہونا، بننا۔ مولود کا کیا مطلب ہے؟ چیز کا بننا، تو وہ مولود کہلائے گا۔ اور مصورہ یعنی جو چیز بنی ہوئی ہے اس کو شکل و صورت دینا، اس کا سٹرکچر کے اندر کمی پیشی کرنا، کیسے ہونا ہے۔ یعنی اب دیکھو ہمارے بدن کے اندر جتنے بھی آرگنس ہیں سب کے سب سیم تھوڑی نہ ہے، کوئی چکنے ہوں گے، کوئی کھردرے ہوں گے، یعنی سافٹ ہوں گے، رف ہوں گے۔ تو اس طرح جو الگ الگ تصویر ہوگی، الگ الگ شیپ شکل بنانے کا کام ہوگا، یہ قوت مصورہ کا کام ہوگا۔ اور قوت مولدہ کا کام ہوتا ہے چیز بن جائے، یعنی جو آرگن ہے وہ بن جائے، اس کا شکل و صورت ڈٹرمائن کرنے والا ہوگا قوت مصورہ۔
اب جو قوت مولدہ ہے اس کی بھی دو اقسام ہیں، قوت مفصلہ اور قوت مغیرہ اولیٰ۔ اب اسے سمجھنا پڑے گا، میں نے یہاں پہ تعریف نہیں لکھی ہے، آپ لوگ اپنے ساتھ ساتھ جو بھی رف بک ہے یا پھر آپ اپنے پاس جو رجسٹر مینٹین کرتے ہیں اس میں لکھ لیجئے کہ قوت مغیرہ اولیٰ کا کیا کام ہے۔ قوت تو پاور کو کہیں گے، طاقت کو کہیں گے، جو ایک کام کرے گی یعنی ایک فنکشن کرے گی۔ امشاج بدن نام سنا ہے آپ لوگوں نے کہ کسے کہتے ہیں؟ امشاج بدن۔ امشاج بدن کہتے ہیں مرکبات بدن۔ اب مرکبات کیا ہیں؟ کمپاؤنڈز کو کہا جائے گا۔ اب ہمارے بدن کے اندر جو بھی کمپاؤنڈز ہیں، جیسے ہمارے اندر جو اخلاط ہے وہ تو کمپاؤنڈ ہے نا، ایک چیز سے تھوڑی نہ بنا۔ اخلاط کے اندر عنصر ارضیہ، عنصر مائیہ، عنصر ہوائیہ اور عنصر ناریہ پائے جاتے ہیں، یہ میں نے اخلاط میں پڑھا رکھا ہے۔ تو اس طرح جو امشاج بدن بدن کے اندر پائے جاتے ہیں، ان سب میں سے الگ کر کے جو منی ہے یعنی جو سیمینل فلوئڈ میلز میں اور فیمیلز میں جو اووم ہے وہ بنانے کا کام کرتا ہے قوت مغیرہ اولیٰ۔ اس کے اندر تغیرات کا لانا ہے، جو بھی امشاج بدن ہے چینجز کرنا ہے، کیونکہ گونیڈس کے اندر جو بھی چیز بنے گی، جو بھی رطوبت بنے گی، اس کے اندر چینجز وغیرہ کر کے قوت مغیرہ اولیٰ کا کام ہے کہ وہ منی کو بنا پائے۔ اور قوت مفصلہ کا کیا کام ہے؟ قوت مفصلہ کے ذریعے نا جو بھی چیز ہے وہ بن جاتی ہے، جیسے کوئی آرگن کا بننا ہے، کوئی بافت کا بننا ہے، کوئی ٹیشو کا، کوئی سیل کا بننا ہے، یہ قوت مفصلہ بناتی ہے۔ اور قوت مغیرہ اولیٰ کے ذریعے منی بنتا ہے، اور جو قوت مصورہ ہے وہ بنی بنائی گئی چیز کو الگ شکل صورت دیتی ہے، کھردرا کرتی ہے، چکنا کرتی ہے، یہ سارے کام قوت مصورہ کرتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے قوت حیوانیہ۔ جو قوت حیوانیہ ہے وہ اعضائے حیوانیہ میں پائی جاتی ہے۔ اب یہ اعضائے حیوانیہ کسے کہتے ہیں؟ جو ریسپیریٹری سسٹم کے آرگنس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو کارڈیو واسکولر سسٹم کے آرگنس ہیں انہیں اعضائے حیوانیہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جو قوت حیوانیہ ہے وہ صرف اور صرف اعضائے حیوانیہ میں ہوگی، ایسے نہیں ہے، بلکہ جو قوت حیوانیہ ہے وہ ہر سیل میں پائی جائے گی، کیونکہ قوت حیوانیہ کا کام ہوتا ہے آکسیجن کو پہنچانا۔ اب آکسیجن تو ہر سیل میں ہوگا نا، بغیر آکسیجن کے تو سیل ڈیتھ ہو جائے گا، اسی لیے قوت حیوانیہ تمام آرگنز میں، تمام ٹیشوز میں، تمام سیلز میں پائی جاتی ہے۔ لیکن ان جنرل کیونکہ قوت حیوانیہ کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ اعضائے حیوانیہ کے ذریعے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہمیں آکسیجن ہر جگہ پہنچانا ہے تو قلب کا، دل کا دھڑکنا ضروری ہے، اور یہ جو قلب ہے، دل ہے، ہارٹ ہے، یہ تو اعضائے حیوانیہ میں آتا ہے۔ اسی لیے ایسے کہتے ہیں کہ جو قوت حیوانیہ ہے وہ براڈلی اعضائے حیوانیہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو اعضاء کو نفسی حرکات کے لیے آمادہ کرتی ہے اور تیار کرتی ہے۔ یہ قوت روح حیوانی کے ذریعے تمام اعضاء کی زندگی قائم رکھتی ہے۔ اس قوت کا اہم عضو دل ہے، کیونکہ جو اعضائے حیوانیہ ہم لوگوں نے پڑھ رکھا تھا تو وہاں پہ عضو رئیس دل کو کہا تھا۔ جس طرح اعضائے طبیعیہ میں عضو رئیس جگر تھا، تو اسی طرح اعضائے حیوانیہ میں عضو رئیس قلب ہے، دل ہے۔ تو جو اعضائے حیوانیہ کے ذریعے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، اس کے لیے قوت حیوانیہ کا ضروری ہے، اور قوت حیوانیہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اگر قوت حیوانیہ نہ ہو تو اعضائے حیوانیہ کا کام نہیں ہوگا، اور اگر اعضائے حیوانیہ کا کام نہیں ہوگا تو ریسپیریشن کا کام نہیں ہوتا، ریسپیریشن نہیں ہوا تو آکسیجن کا انٹیک نہیں ہوتا، اور اگر آکسیجن نہیں ملا تو پھر انسان ختم ہو جائے گا، انسان مر جائے گا۔ اگر انسان سروائیو ہی نہیں کر پایا تو اس کا نیوٹریشن کا کیا فائدہ، اس کا نفسانیہ سے کیا تعلق؟ اسی لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے قوت حیوانیہ، بہت زیادہ سپیریئر ہے، کیونکہ اگر زندگی ہوگی تو تبھی جا کے دوسرے کام ہم لوگ دیکھ پائیں گے۔ اسی لیے انسان کا زندہ رہنا پہلے ضروری ہے تاکہ دوسرے کام بھی ہو پائیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو قوت حیوانیہ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھو، اس کو ہم لوگ ایک ایگزامپل کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی نہ کسی کو بیلس پالسی ہو گیا، تو اس میں کیا ہوگا، چہرے کا ایک حصہ جو ہے ڈھیلا ہو جاتا ہے، ٹھیک سے پراپرلی فنکشن نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ اس میں جو فیشیل نرو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ٹھیک سے کام فیس کے نہیں ہو پاتے، اچھے سے فیس موو نہیں کر پاتا، اور جو آئی لڈ ہے اور جو ہونٹ ہے وہ ایسے پڑ جاتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا، قوت نفسانیہ ہے وہ ٹھیک سے پراپرلی نہیں کام کر رہی، لیکن وہاں پہ قوت حیوانیہ تو موجود ہے، جس سے وہاں کے آرگنز حالانکہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، فیس کا آدھا حصہ تو فنکشنل نہیں ہے،
لیکن ہاں وہاں پہ آکسیجن موجود ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے۔ یعنی قوت نفسانیہ کے کام کرنے کے لیے بھی قوت حیوانیہ کا ہونا ضروری ہے، تبھی جا کے قوت نفسانیہ کا کام ہو پائے گا۔ اگر وہاں پہ آکسیجن بھی نہ ملے تو کیا ہو جائے گا، پھر سیل ڈیتھ ہو جائے گا نا۔ قوت حیوانیہ کی 2 ٹائپس ہیں، قوت فاعلہ اور قوت منفعلہ۔ جس طرح قوت طبیعیہ کی 2 اقسام تھیں، قوت شخصیہ اور قوت تناسلیہ، اسی طرح قوت حیوانیہ کی بھی 2 اقسام ہیں، قوت فاعلہ اور قوت منفعلہ۔ دیکھو فاعلہ کسے کہیں گے؟ اب تک تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اتنے زیادہ اردو کے ٹرمز ہم لوگوں نے امور میں استعمال کیے، آپ لوگوں نے اردو کا گرامر بھی پڑھ رکھا ہوگا۔ تو فاعلہ کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، اور منفعلہ کا مطلب ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے۔ جیسے میں پڑھا رہی ہوں تو میں کام کر رہی ہوں، مجھے فاعلہ کہیں گے، اور فون کی مدد سے پڑھا رہی ہوں تو یہ فون منفعلہ کہلائے گا جس پر کام ہو رہا ہے۔ تو قوت فاعلہ اور قوت منفعلہ یہ دونوں قوت حیوانیہ کی ٹائپس ہیں۔ سارے قلب کے حرکات، انقباض و انبساط کا کام قوت فاعلہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یعنی انقباض کسے کہیں گے؟ سکیڑنے کو کہیں گے۔ انبساط کہتے ہیں پھیل جانے کو، یعنی جو کنسٹرکشن ہوتا ہے، ڈیلیشن ہوتا ہے، یعنی جسے سسٹول ڈیاسٹول کہیں گے۔ تو یہ سارا کام قوت فاعلہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور جو قلب کے حرکات ہیں اسے ہم لوگ پلس کے ذریعے پہچان سکتے ہیں، نبض کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ قوت منفعلہ کے ذریعے قلب اور عروق کے اثرات ہو پاتے ہیں، جس کے ذریعے انفعالات نفسانیہ ہوگا۔ دیکھو انفعالات نفسانیہ کسے کہتے ہیں، یہ ہم لوگوں نے مزاج والے چیپٹر میں پڑھ رکھا ہے۔ انفعالات نفسانیہ ایموشنز کو کہتے ہیں، جو بھی خوشی ہے، غم ہے، ڈپریشن ہے۔ قوت منفعلہ قلب اور عروق کے افیکٹ سے ہوتا ہے، جسے انفعالات نفسانیہ ایموشنز ہم لوگ کہیں گے۔ اب یہ ایموشنز کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے تصور کر لیجئے کہ آپ لوگ بہت زیادہ مایوس ہو، بہت زیادہ غمگین ہو، رو رہے ہو، ڈپریشن میں چلے گئے ہو، آس پاس کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں پتہ، تو کیا ہوگا؟ آپ لوگ ایسے نڈھال سے ہوگے، انرجیٹک نہیں رہو گے، کسی سوچ میں، گمان میں چلے گئے ہوں گے۔ تو اس سے آپ کے چہرے پر نا خوشی نہیں ہوتی، آپ کا چہرہ ایک دم سفید سا پڑ گیا ہوگا، ایک دم اداسی دکھائی دیتی ہے چہرے پہ کہ پتہ نہیں اس انسان کے ساتھ کیا ہو گیا، ایسے منہ لٹکائے کیوں رہتا ہے، ایسے کہیں گے نا ہم لوگ۔ تو اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ اتنا سوچتا ہے، اتنا غمگین ہے، اتنا ڈپریشن میں چلا گیا کہ اس کے اندر جو بھی آکسیجن ہے وہ ٹورڈز دا سینٹر ہو رہا ہے، یعنی انقباض روح ہو رہا ہے۔ روح کہتے ہیں آکسیجن کو، ویسے ارواح والا چیپٹر آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا کہ روح آکسیجن کو کہیں گے، اور انقباض کا مطلب ہوتا ہے سکیڑنا۔ تو جو آکسیجن کا سپلائی دیکھو ہر جگہ تو ہوگا ہی ہوگا، ہیڈ ٹو ٹو پورے آرگنس میں آکسیجن پہنچتا ہی پہنچتا ہے، لیکن بہت زیادہ کانسنٹریشن آکسیجن کا سینٹر کی طرف ہوگا، مرکز کی طرف ہوگا، درمیان میں ہوگا۔ تو اس سے انسان کے جو پیریفیرل آرگنس ہیں، جیسے اب ہمارا ہیڈ ہے اور جو ہمارا فیس ہے، یہ تو پیریفیری کی طرف آ جائیں گے، تو ان کے اندر آکسیجن بہت زیادہ نہیں ملے گا، تو اس کے ذریعے اداسی پھیلی ہوگی، بہت زیادہ پھیکا پڑ جائے گا چہرہ، ایسے ہو جائے گا نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان بہت زیادہ خوش ہے، جیسے آپ لوگ مان لیجئے ایگزام میں بہت اچھا رزلٹ آیا، تو خوشی کے ذریعے آپ کے چہرہ جو ہے نا پھولے نہ سمائے گا، ایک دم خوش خوش ہو جائے گا، ایک دم چہرے پہ ہنسی کے ذریعے، خوشی کے ذریعے سرخی آ جائے گی۔ اب سرخی کیوں آئی؟ کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ آکسیجن کا سپلائی ہوا۔ تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ یہاں پہ انبساط روح ہوا ہے۔ انبساط یعنی پھیل جانا، ڈیلیشن ہونا، یعنی جو آکسیجن کا کانسنٹریشن ہے وہ پیریفیری کی طرف اگر بہت زیادہ ہو گیا تو اسے انبساط روح کہتے ہیں۔ اب سرکولیشن میں انقباض روح بھی ہوتا ہے، انبساط روح بھی ہوتا ہے۔ اگر انبساط روح ہو گیا، پیریفیری کی طرف آکسیجن کا کانسنٹریشن بہت زیادہ ہو گیا، تو انسان ہنسی خوشی دکھائی دے گا۔ اور اگر آکسیجن کا کانسنٹریشن مرکز کی طرف ہو گیا، سینٹر کی طرف ہو گیا، یعنی انقباض روح ہو گیا، تو انسان اداس ہوگا، ڈپریشن میں ہوگا، مایوس ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے قوت نفسانیہ۔ دیکھو قوت نفسانیہ کی نوٹس بس اتنی ہی میں نے بنائی ہے، ویسے بہت زیادہ لکھنا تھا لیکن میں نے نہیں لکھا، اس کے تعریف وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھے۔ میں نے اس کو اس لیے ایسے بنایا تاکہ آپ لوگ ریویژن کے لیے ایسی نوٹس بناؤ۔ ریویژن کی نوٹس میں سارے تعریف پھرانے نہیں ہوتے، بس ایسے فلو چارٹس ڈال دینا اور سمجھ جانا، ٹھیک ہے۔ ایز اے ایگزامپل میں نے نوٹس میں قوت نفسانیہ بس اتنا ہی لکھا تاکہ آپ لوگ ریویژن کے لیے ایسی نوٹس بنا پاؤ، اور جو بھی تعریف وغیرہ ہے میں بتاتے جاؤں گی، تو ساتھ ہی ساتھ جو اپنی رجسٹر ہے، کاپی ہے، اس میں نوٹ کرتے جائیے۔
قوت نفسانیہ، قوت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم لوگوں نے اب تک اچھے سے پڑھ چکے ہیں کہ قوت کے کیا معنی ہیں، یعنی قوت طاقت کو کہیں گے، پاور کو کہیں گے، اور وہ ایسا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، بس ہم لوگ قوت کا اندازہ افعال کے ذریعے لگا سکتے ہیں۔ اب نفسانیہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں یہ نفس سے ریلیٹ کر رہا ہے، اور نفس کسے کہتے ہیں یہ میں نے منطق میں پڑھا رکھا ہے۔ ابھی ایسے سمجھو کہ ہم لوگوں نے اعضائے نفسانیہ پڑھ رکھا ہے۔ اب اعضائے نفسانیہ کون سے ہیں؟ جو سینٹرل نروس سسٹم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 5 ایکسٹرنل سینسری آرگنز ہیں، ان کو اعضائے نفسانیہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اندر جو بھی کام ہوتے ہیں اس کے لیے جو قوت درکار ہوگی، فنکشنز کے لیے جو بھی قوت ہونی چاہیے، اسے کہا جائے گا قوت نفسانیہ۔ اب یہ جو قوت نفسانیہ ہے وہ انسانوں میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ دوسرے جو بھی جانور ہیں ان کے اندر یہ والی قوت بہت زیادہ قوی نہیں ہوتی، ہاں ان کے اندر بھی تو سینسیشن ہوتا ہے، لیکن انسان کے اندر جو عقل ہے، انسان کے اندر جو سمجھ بوجھ کا مادہ ہے، وہ دوسرے جانوروں میں، دوسرے حیوانوں میں نہیں پایا جاتا، اسی لیے تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اسی لیے یہ والی جو قوت ہے، قوت نفسانیہ، جس کے ذریعے ہماری اسپیشیز کو یعنی ہومو سیپینس کو بہت زیادہ سپیریورٹی مل چکی ہے اور ہم لوگ ڈومینیٹ کر پائے۔ اور جو قوت نفسانیہ ہے اسے ذاتی یا حقیقی قوت بھی کہتے ہیں، مطلب اس کی وجہ سے انسان کانشیس رہتا ہے۔ اگر انسان کے اندر سینسیشن نامی چیز ہے تو تب جا کے وہ دوسرے کام سوچ پائے گا، کر پائے گا اور بہت اچھے سے وہ زندہ رہ پائے گا۔ اگر انسان کا برین ڈیڈ ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر میٹابولزم تو ہوگا لیکن اس کے اندر سینسیشن نامی چیز نہیں ہے، وہ اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قوت نفسانیہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ سب سے پہلے اہمیت کی حامل کون تھی؟ قوت حیوانیہ، اگر وہ ہے تو زندگی ہے۔ اور اس کے بعد اہمیت قوت نفسانیہ کی ہوتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سینسیشن ہے، انسان کانشیس رہتا ہے، ہوش حواس میں رہتا ہے، اسی لیے اس کی اہمیت دی گئی ہے۔ اب ہمیں اس کی اقسام پڑھنی ہے، جس طرح ہم لوگوں نے قوت حیوانیہ کی 2 ٹائپس پڑھا تھا، قوت طبیعیہ کی 2 ٹائپس پڑھا تھا، اسی طرح قوت نفسانیہ کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک ہے محرکہ اور دوسرا ہے مدرکہ۔ دیکھو اگر ہمیں میننگ سمجھ میں آ گئی تو بہت آسان ہے۔ مدرکہ کسے کہتے ہیں؟ محرکہ کسے کہتے ہیں؟ محرکہ جو کہ محرک سے بنا، محرک یعنی حرکت اس میں موجود ہے۔ اب حرکت کسے کہیں گے؟ حرکت کا مطلب ہوتا ہے ایکشن کا ہونا۔ تو یہ جو قوت محرکہ ہے اس کی وجہ سے کوئی حرکت ہوگی، ایکشن ہوگا، یا پھر یہ حرکت کا سبب بنے گی، یا پھر یہ حرکت میں مدد کرے گی، تو اسے کہا جائے گا قوت محرکہ۔ اور قوت مدرکہ، قوت کسے کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے، اب یہ مدرکہ کیا چیز ہے؟ یہ بنا ادراک سے۔ ادراک کسے کہتے ہیں؟ ادراک کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ کا ہونا، انڈرسٹینڈنگ کا ہونا، تو وہ ادراک کہلاتا ہے۔ ادراک میں سینسیشن بھی آ جائے گا، سمجھ بوجھ بھی آ جائے گا، تو قوت مدرکہ کے ذریعے ہمیں سینس ہوتا ہے، فیل، احساس ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس طرح کر کے قوت نفسانیہ کی 2 اقسام ہیں، قوت مدرکہ اور قوت محرکہ۔ قوت محرکہ کی 2 اقسام ہیں، شوقیہ اور فاعلہ۔ فاعلہ یعنی فاعل سے بنا، اور فاعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا۔ تو جو قوت فاعلہ ہے اس میں ایکچولی کام ہوتا ہے، ریالٹی میں کام ہوتا ہے، لیکن جو شوقیہ ہے یہ کام نہیں کرتا بلکہ یہ کام کرنے کے لیے سبب بنے گا۔ کوئی بھی کام کے لیے یہ ایک ریزن بنے گا یا پھر یہ ایک کاز بنے گا جس کی وجہ سے انسان کام کرتا ہے۔ دیکھو شوقیہ کسے کہیں گے؟ شوق کو کہا جائے گا۔ شوق کا مطلب ہوتا ہے فیوریٹ ہونا، ہمارا پسندیدہ ہونا۔ جیسے مان لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام کرنا پسند ہو، جیسے مجھے پڑھانا بہت زیادہ پسند ہے، سچ کہہ رہی ہوں، مجھے پڑھانا بہت پسند ہے، پتہ نہیں کیوں، مجھے تو نہیں پتہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے پیرنٹس اور میرے گرینڈ پیرنٹس ٹیچرس ہی تھے، لیکن میں ایسے تھوڑی نہ پڑھا سکتی ہوں، مجھے بھی اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھا دوں۔ اگر آپ میرا اسکیڈول دیکھو گے تو پریشان ہو جاؤ گے کہ میم ایسے کیسے مینیج کرتی ہیں آپ سب، لیکن مجھے کچھ بھی ہیکٹک نہیں لگتا۔ مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی زندگی میں مصروف رہوں، اور اللہ کرے کہ میرا مقصد پورا ہو جائے، آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے۔ اور ہاں یہ بات بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کو میری اردو سمجھ میں آتی ہے؟ کیونکہ پتہ نہیں آپ لوگ کس اسٹیٹ سے بلانگ کرتے ہیں، اور میری اردو پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔
تو جو قوت شوقیہ ہے یہ کام تو نہیں کرے گی لیکن کام کرنے کا باعث بنے گی، کوئی بھی فنکشن کے لیے یہ ایک وجہ بن جائے گی، کوئی بھی ایک فنکشن ہونے کے لیے یہ ایک سبب بنے گی، ایک کاز بنے گی، ایک ریزن بنے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارا کوئی پسندیدہ کام ہے، اب مان لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کا پسندیدہ کام پینٹنگ ہو، ڈرائنگ ہو یا پھر کچھ بھی بک ریڈنگ ہو، اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو پڑھنا ایک الگ کام ہے، لیکن پڑھنے کے لیے جو آمادہ کیا، جو قوت آپ کے اندر آئی کہ ہاں اب مجھے پڑھنا ہے، تو اسے کہا جائے گا قوت شوقیہ۔ دیکھو سارے کام ہم لوگ پسند سے تھوڑی نہ کریں گے، کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے۔ جیسے مان لیتے ہیں کہ اگر آپ کو امی نے کچھ کام کا کہا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا موڈ ٹھیک نہ ہو، لیکن امی کی بات سن کر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ غضبیہ کی وجہ سے ہوگا۔ ہمیں پسند تو نہیں تھا کام کرنا، لیکن ہم لوگوں نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کام کر دیا، تو اسے کہا جائے گا قوت غضبیہ کی وجہ سے وہ کام ہوا۔ اور اگر قوت شہوانیہ، جس کا مطلب ہوتا ہے پسندیدگی سے ہم لوگوں نے کام کیا، ہمیں پسند تھا وہ کرنا، اس کے ذریعے ہم لوگوں نے کام کیا، تو وہ قوت شہوانیہ کہلائے گا۔ اب جو قوت غضبیہ ہے، اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہمیں کام نہیں کرنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو اس کی مثال ایسے لیتے ہیں، آپ کہیں سڑک کے کنارے ٹہرے ہوئے ہو اور پیچھے سے ایک دم بھاگتے ہوئے ایک ڈاگ آ گیا، تو آپ کیا کرو گے؟ ہٹ جاؤ گے نا، یا پھر وہ اگر آپ کے پیچھے پڑ گیا تو آپ کو بھی بھاگنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے، ہوا بھی ہوگا لائف میں، مجھے تو نہیں پتا، میرے ساتھ بھی ہوا تھا ایک مرتبہ، لیکن اللہ کا شکر میرے ساتھ میری کزن بھی تھی ساتھ میں، جو میری خلیری بہن ہے، تو ہم دونوں سڑک کے کنارے ٹہرے ہوئے تھے اور پیچھے سے ایک دم بھاگتے ہوئے ڈاگ آ رہا تھا، میں نے دیکھا بھی نہیں، میری کزن نے مجھے ایسے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا اور اللہ کا شکر ہے میں بچ گئی، ورنہ پتہ نہیں میرا کیا ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کبھی کبھار لائف میں ہم لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی کام کرنے پڑتے ہیں، تو اسے کہا جائے گا قوت غضبیہ، یعنی اس کام کے لیے جو بھی تحریک ہمیں پہنچتی ہے، اس کام کو کرنے کے لیے جو بھی اسٹیمولیشن ہمیں ملتا ہے، اسے کہا جائے گا قوت غضبیہ۔ اور اس کی جو بھی نوٹس ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گی، بطول طبیبہ ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر لینا۔ اب ہم پڑھیں گے قوت مدرکہ۔ دیکھو مدرکہ یعنی ادراک، اور ادراک کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا ہونا، سمجھ میں آ جانا، سینسیشن کا ہونا، احساس کا ہونا، یہ قوت مدرکہ کہلاتی ہے۔ جس طرح ہم لوگوں نے قوت محرکہ کی 2 اقسام پڑھی تھی، یعنی شوقیہ اور فاعلہ، اسی طرح قوت مدرکہ کی بھی 2 اقسام ہیں، حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حواس کسے کہتے ہیں، خمسہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ظاہرہ کسے کہتے ہیں، باطنہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھو حواس حس کی جمع ہے، حس سینسیشن کو کہتے ہیں۔ خمسہ ایک عربک لفظ ہے، خمسہ کا مطلب ہوتا ہے 5، اور ظاہرہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرنل، باطنہ کا مطلب ہوتا ہے انٹرنل۔ اس طرح حواس خمسہ ظاہرہ یعنی 5 ایکسٹرنل سینسری آرگنز، اور حواس خمسہ باطنہ یعنی 5 ایسی قوتیں جو اندر پائی جاتی ہیں اور وہ نفس سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم لوگ قوت مدرکہ میں پڑھتے ہیں، لیکن پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قوت فاعلہ ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مطلب نام سے ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کام کرتی ہے، ایکچول میں ریالٹی میں یہ کام کرتی ہے۔ مطلب جو بھی کام ہم لوگ کرتے ہیں، جیسے میں پڑھا رہی ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، اور اس کے بعد جو بھی ہم لوگ کام کریں گے، یہ سارے کام قوت فاعلہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو قوت فاعلہ ہے اس میں بھی نا 2 اقسام ہیں، مطلب جو بھی کام کرتے ہیں، اب کام کیسے کریں گے، مزلس حرکت کریں گے نا، جیسے میں بول رہی ہوں تو فیشیل مزلس حرکت کر رہی ہیں، تو یہ جو مزلس حرکت کر رہی ہیں اس کی بھی تو 2 اقسام ہیں، والنٹری مزلس اور انوالنٹری مزلس۔ جو بھی مزلس ہمارے کنٹرول میں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ ہمارے ارادے سے، ہماری قوت کے ذریعے کام کرتے ہیں، وہ کہلائے گا والنٹری مزل۔ اور جو بھی مزلس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں لیکن وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اسے کہا جائے گا انوالنٹری مزلس۔ تو اردو میں والنٹری مزلس کو عضلات ارادی کہتے ہیں، اور انوالنٹری مزلس کو طبعی عضلات بھی کہتے ہیں اور غیر ارادی عضلات بھی کہتے ہیں۔ دونوں ایک ہی چیز ہے، چاہے طبعی کا ہو یا پھر غیر ارادی کا ہو۔ تو اسی طرح جو بھی کام ہوتے ہیں، جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں، وہ والنٹری بھی ہوتے ہیں، انوالنٹری بھی ہوتے ہیں۔ تو جو والنٹری فنکشنز ہیں انہیں کہا جائے گا
ارادی کام، ارادی افعال یعنی ہمارے ارادے میں ہے. جیسے میں پڑھا رہی ہوں تو یہ میرے ارادے میں ہے. کوئی بھی کام جیسے سوئمنگ ہے، واکنگ ہے، چلنا پھرنا، یہ سارے کام جو ہمارے ارادے میں ہیں انہیں والنٹری فنکشنز یعنی ارادی افعال کہا جائے گا. اور ایسے کام جو ہمارے ارادے میں نہیں ہیں، ہماری قوت میں نہیں ہیں، جیسے ریسپریشن کا کام ہے، ڈائجسشن کا کام ہے، یہ ہماری قوت ارادے سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، وہ تو انوالنٹری ہیں، انہیں کہا جائے گا طبعی افعال یا پھر غیر ارادی افعال. اور جو حرکت ارادی ہوتا ہے یعنی والنٹری فنکشنز جسے کہا جائے تو اس کے لیے 4 قوتیں درکار ہوتی ہیں: قوت خیالیہ، قوت شوقیہ، قوت عازمہ اور قوت فاعلہ. دیکھو شوقیہ کسے کہیں گے، عازمہ کسے کہیں گے، فاعلہ کسے کہیں گے اور خیالیہ کسے کہیں گے. نام سے ہی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. قوت خیالیہ یعنی خیال کا ہونا، قوت شوقیہ یعنی شوق کا پیدا ہونا، قوت عازمہ یعنی عزم ہونا، ارادہ ہونا، قوت فاعلہ یعنی ایکچول میں کام ہونا. اب اس کو ہم لوگ ایسے اگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں. آپ سب لوگ، ہم سب لوگوں نے نیٹ کی پریپریشن کری ہے. آپ اور میں، ہم سب لوگوں نے نیٹ کی تیاری کری ہے، تبھی جا کے ہم لوگوں نے یونانی میں ایڈمیشن لیا ہے. تو پہلے ہمارے اندر کہیں نہ کہیں خیال تھا کہ 10th یا پھر 12th میں کہ ہاں مجھے نیٹ کا امتحان دینا ہے. اس کے بعد پھر ہمیں اس کا شوق پیدا ہوا کہ ہاں مجھے ڈاکٹر بننا ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے عزم کیا، ارادہ کیا کہ نئی پڑھائی کریں گے تو تبھی جا کے نیٹ کا ایگزام کلیئر ہو پائے گا. پھر ہم لوگوں نے پڑھائی کی اور اس کے بعد ایکچول میں کام کیا، یعنی ڈٹرمنیشن کے بعد ہم لوگوں نے پورا کام کیا کہ پڑھائی کی اور نیٹ کا ایگزام کلیئر کر کے ہم لوگوں نے یونانی میں ایڈمیشن لیا ہے. تو اس طرح کسی بھی کام کو کرنے کے لیے 4 قوتیں درکار ہوتی ہیں. یعنی جو بھی ہمارے والنٹری فنکشنز ہیں اس کے لیے پہلے ہم لوگ خیال کریں گے، اس کے بعد شوق کا ہوگا، اس کے بعد عزم ہوتا ہے اور آخر میں کام ہوتا ہے. یاد رکھ لیں، بہت آسان سی چیز ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اب جو قوت مدرکہ ہے اس کی 2 اقسام ہیں، بیرونی اور اندرونی. بیرونی یعنی ایکسٹرنل، اندرونی یعنی انٹرنل. جو 5 ایکسٹرنل سینسری آرگنز ہیں ان کے فنکشنز کے لیے جو بھی قوتیں درکار ہوں گی، جو بھی قوتیں لازمی ہیں، جیسے 5 ایکسٹرنل سینسری آرگنز کون سی ہیں؟ آنکھ، ناک، زبان، جلد اور کان. یہ 5 ایکسٹرنل سینسری آرگنز ہیں. تو ان کے لیے جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں، اس کے لیے جو قوت درکار ہوتی ہے، اس کے لیے جو بھی قوت ہونی چاہیے اسے کہا جائے گا حواس خمسہ ظاہرہ. ٹھیک ہے. اور جو اندرونی قوتیں 5 پائی جاتی ہیں، مطلب یہ کون سی ہیں؟ حصے مشترک، خیال، واہمہ، حافظہ اور متصرفہ. ایک ایک کر کے میں سمجھاؤں گی، ابھی ایسے یاد رکھو کہ اندرونی 5 قوتیں پائی جاتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، بلکہ وہ تو انٹرنل ہوں گی نا، تو کیسے دکھائی دیں گی؟ انہیں کہا جائے گا حواس خمسہ باطنہ. باطنہ یعنی جو باطن میں رہتی ہیں، اندر رہتی ہیں، چھپی ہوئی رہتی ہیں. اور خمسہ کا مطلب 5 ہے. حواس کا مطلب ہوتا ہے حس کی جمع، جس کا مطلب ہے سینسیشن. قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت لامسہ اور قوت ذائقہ. یہ 5 ایکسٹرنل سینسری آرگنز کے ورک کرنے کے لیے درکار قوتیں ہیں. باصرہ کا مطلب ہوتا ہے بصر. بصر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یعنی جو ویژن کے لیے قوت ہونی چاہیے، یعنی ای کے جو بھی فنکشنز ہے اس کے لیے قوت باصرہ کا ہونا ضروری ہے، جس کے ذریعے ہم لوگ دیکھتے ہیں. اور قوت سامعہ یعنی سمع سے بنا. سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا. تو ایئر کے جو بھی فنکشنز ہیں یعنی سننے کا جو کام ہے اس کے لیے قوت سامعہ کا ہونا ضروری ہے. اور قوت شامہ. شامہ جو کہ شم سے بنا، اور شم کا مطلب ہوتا ہے سونگھنا، اسمیل کا ہونا. تو ناک کے جو کام ہے اس کے لیے قوت شامہ کا ہونا ضروری ہے. اور پھر لامسہ. لامسہ جو کہ لمس سے بنا. لمس کا مطلب ہوتا ہے ٹچ ہونا. ٹھیک ہے، احساس، فیل کا ہونا. تو جلد کے ذریعے جو بھی ہمیں ٹچ کا احساس فیل ہوتا ہے اسے قوت لامسہ کہتے ہیں. یعنی اس فنکشن کے لیے جو بھی قوت ہونی چاہیے اسے قوت لامسہ کہا جائے گا. اور پھر ہے قوت ذائقہ. ذائقہ کسے کہتے ہیں؟ ٹیسٹ کو کہتے ہیں نا. ایک دم مزیدار بنا ہم لوگ کہیں گے. تو وہ مزیدار کیسے ہوگا؟ اگر اس کے اندر ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو تو ذائقہ اسے کہیں گے. تو قوت ذائقہ زبان میں پائی جاتی ہے، جس کے ذریعے ہم لوگ مزہ سمجھتے ہیں، مزہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اب اس کے جو بھی آرگنز ہیں یعنی آنکھ، ناک، کان، زبان اور جلد، یہ میں نہیں پڑھانے والی کیونکہ 5 ایکسٹرنل سینسری آرگنز ہم لوگوں نے فزیولوجی میں پڑھ رکھا ہے. تو بس اسی کو اردو میں لکھ دینا، ہو جائے گا.
قوت مدرکہ کی دوسری قسم حواس خمسہ باطنہ، جس میں حصے مشترک خیال، واہمہ، حافظہ اور متصرفہ آتے ہیں۔ دیکھو حصے مشترک کیا ہے؟ یہ وہ قوت ہے جو فور برین میں پائی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے ہم لوگ جو بھی فئی ایکسٹرنل سینسری آرگنز کے ذریعے جو سینسیشن پہنچتے ہیں وہ سب کے سب حصے مشترک کے پاس جاتے ہیں، یعنی فور برین میں جاتے ہیں۔ اور جو حصے مشترک ہے وہ جج کا کام کرتی ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے، اور وہ ایک وقت میں بہت سے سینسیشن کو محسوس کر سکتی ہے۔ جیسے دیکھنا ایک کام ہے، سننا ایک کام ہے، یہ دونوں آپ کر رہے ہو نا، آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو، تو یہ دونوں کام کو، دونوں سینسیشن کو ایک جگہ لے جا رہا ہے حصے مشترک کے پاس، اور یہ آسانی سے دو یا دو سے زیادہ سینسیشن کو محسوس کر سکتی ہے اور فیصلہ کر سکتی ہے۔ اور حصے مشترک کے کام کرنے کے لیے مشاہدہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ لائف میں آپ نے بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس کیا ہوا ہو، تو اس کے لیے نا حصے مشترک کا بڑا کام ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ سامنے والا جو بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کہ سامنے جو بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے، سنائی دے رہا ہے، اس کے لیے جج کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے، اور ایک وقت میں ڈھیر سارے سینسیشن کو احساس بھی کر سکتی ہے۔ اس کو کہا جائے گا حصے مشترک، جو فور برین میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد خیال۔ اب خیال کسے کہتے ہیں؟ یہ جو خیال ہے وہ حصے مشترک کا خزانہ کہلاتا ہے۔ اور خیال کا یہ فنکشن ہے کہ جیسے آپ نے 10 سال پہلے کسی استاد کو دیکھا تھا، یعنی 10 سال پہلے ہو سکتا ہے آپ اسکول میں ہو اور آپ کے جو بھی ٹیچر نے آپ کو بہت اچھے سے پڑھایا تھا، اس کے بعد آپ نے نہ کبھی ٹیچر سے بات کی ہے اور نہ ہی کبھی انہیں دیکھا ہے۔ 10 سال کے بعد آپ ڈاکٹر بن گئے اور ٹیچر نے آپ کو دیکھا اور آپ اچانک سے پہچان بھی گئے کہ ہاں میم، آپ کو ہم نے دیکھا تھا، آپ سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا، کیونکہ یہ جو خیال والی قوت ہے وہ تصویر کو چھاپنے کا کام کرتی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد وہ ہمارے اندر رہ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، چاہے ہم لوگ اس کو تصور کریں، امیجن کریں یا نہ کریں، وہ ہمارے اندر چھپ جاتی ہے تصویر۔ اسے کہا جائے گا خیال۔ یہ خیال کا فنکشن ہے، اور یہ جو خیال ہے وہ حصے مشترک کا خزانہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد واہمہ۔ واہمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمجھ بوجھ کا ہونا، انڈرسٹینڈنگ کا ہونا، اور عقل اسی میں ہوتا ہے، اور انسان کی عقل واہمہ کی وجہ سے ہے۔ دوسرے جانوروں کے اندر بھی تو دماغ پایا جاتا ہے، حیوانوں کے اندر بھی تو دماغ پایا جاتا ہے، ہمارے اندر بھی دماغ ہے، لیکن جتنا عقل، سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اتنا کسی بھی جانوروں میں نہیں ہے۔ اسی لیے تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو جو واہمہ کی وجہ سے انسان کو حاکم کہتے ہیں۔ حاکم کا کیا مطلب ہے؟ کہ وزڈم کا ہونا۔ ہمارے اندر بہت زیادہ حکمت پائی جاتی ہے، سمجھ بوجھ پائی جاتی ہے، بس اسے سیدھے ٹریک پہ رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہم سے اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے کام کروائے۔ تو جو واہمہ کا کام ہے وہ حکمت کا کام ہے، حاکم کا کام ہے، یعنی وزڈم جس کی وجہ سے پائی جاتی ہے، اور انسان میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں، اور اس کی وجہ سے ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جیسے میں پڑھا رہی ہوں اور آپ سمجھ رہے ہو، تو یہ سمجھنے کا کام قوت واہمہ کے ذریعے ہو رہا ہے، یعنی دیکھنے کا کام بھی تو ہو رہا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، سمجھ بھی تو رہے ہو، تو یہ سمجھنے کا جو کام ہے وہ قوت واہمہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے قوت حافظہ۔ صرف سمجھنے سے کام نہیں چلے گا، ایگزام میں چیزیں یاد رکھ کے لکھنی پڑتی ہیں، تبھی جا کے اچھے مارکس آئیں گے۔ جو میموری پاور ہے وہ قوت حافظہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو بھی ہم لوگ یاد کرتے ہیں، رٹتے ہیں، وہ سب قوت حافظہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے متصرفہ۔ اب یہ متصرفہ کسے کہتے ہیں؟ جو متصرفہ ہے وہ کریٹو پاور ہے۔ یہ معنی کو معنی کے ساتھ جوڑ سکتی ہے، یا پھر معنی کو صورت کے ساتھ جوڑ سکتی ہے، یا پھر صورت کو صورت کے ساتھ توڑ سکتی ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میم یہ کیا چیز ہے کہ معنی کو معنی کے ساتھ جوڑے، معنی کو معنی کے ساتھ توڑے؟ دیکھو اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک انسان ایک شکل صورت ہے نا، اسی طرح ہاتھی بھی ایک شکل صورت ہے، مطلب ان دونوں کا اسٹرکچر پایا جاتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ مطلب ایگزامپل کھلونے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہاتھی کا ایک کھلونا ہے اور انسان کا ایک کھلونا ہے۔ آپ بہت زیادہ کریٹو ہو تو آپ نے کیا کیا؟ انسان کا تھڑ اور سر دونوں کو الگ کر دیا، اسی طرح ہاتھی کا جو سر ہیڈ ہے اسے اور جسم کو الگ کر دیا، ہاتھی کے سر کو انسان کے جسم کے ساتھ جوڑ دیا، تو کیسے دکھے گا؟ کچھ الگ اسپیشیز دکھ جائے گا نا، یعنی انسان کا بدن ہے اور ہاتھی کا سر، ایسے آپ نے ملا دیا، یعنی ایک صورت کو دوسری صورت کے ساتھ آپ نے جوڑا، تو یہ کریٹو ہو گیا نا، کچھ الگ سا ہو گیا۔ تو قوت متصرفہ کا بھی یہی کام
ہے کہ وہ ایک صورت کو ایک صورت کے ساتھ جوڑ سکتی ہے، یا پھر ایک صورت کو ایک صورت کے ساتھ توڑ سکتی ہے، یا پھر معنی کو معنی کے ساتھ جوڑ سکتی ہے، معنی کو معنی کے ساتھ توڑ سکتی ہے۔ اس طرح قوت متصرفہ کا کام ہوتا ہے، کریٹیو پاور ہے یہ، اور یہ بہت زیادہ کریٹیو چیزیں کرتی رہتی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے قوا کا چیپٹر مکمل پڑھ لیا، اور مجھے سچ میں خوشی ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا چیپٹر میں نے پڑھا دیا آپ لوگوں کو۔ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ میم پڑھا دیجئے، اور ہاں مکمل ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا تو لازمی اپنے فرینڈس کے ساتھ اور جونیئرس کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔